अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है मॉम? लेग पीस बहुत नफासत से छुरी की मदद से काटने में कांटे में फंसाकर उसने मुंह में मुंतकिल किया था। वो सिर्फ तरहदार नहीं थी, बहुत आला ज़ौक़ की मालक और किसी हद तक मग़रूर और ख़ुद पसंद भी थी। वो खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी, जभी हर जगह तौसीफ़ और सताई से भी नवाजी जाती। ये तारीफ़ वसूल करना उसकी खूबसूरती का हक़ था। ये उसका कतन ज़ाती ख़्याल था। मग़रूर और बेनियाज़ थी, जब भी अपने आगे किसी को ना गर्दानती, मगर वो शानज़े थी जो इसके इश्क में मुब्तला हो गई थी और कुछ इस तरह से उस पर फ़िदा हुई थी कि फिर इस इश्क का थोड़ा असर उसके अंदर भी मुंतकिल हो गया था। शानज़े को यकीन था ये उसकी दुआ का नतीजा है जो कबूलियत की सनद पा गई थी। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। 2 साल उनके हम नवाला ओ हम प्याला की हैसियत से गुज़रे थे। शानज़े का ताल्लुक़ एक जागीरदार घराने से था, जब भी वो रवायतों की ज़ंजीर में जकड़ी हुई थी। इसके बरअक्स सिला मशहूर व कामयाब सनतकार की बेटी थी। वो सिर्फ़ 2 ही बहन भाई थे। आफ़ाक़ तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। डैडी सिला को भी हाई स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर भेजने के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो अनोखी ज़िद लगा कर बैठ गई। हॉस्टल में शानज़े के साथ रहने की ज़िद, जिसे कम से कम मॉम ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। एक आम सी लड़की शानज़े के लिए अपनी बेटी का यूँ दीवाना हो जाना उन्हें कुछ हज़म नहीं हो रहा था। जब भी उसकी इस फरमाइश को सुनते ही उनकी तेवरियाँ चढ़ने लगी थी। हर्ज क्यों नहीं है? ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है सिला। किसी भी लिहाज से ये बात तुम्हें हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं तुम्हारे लिए। तुम अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर एक मामूली लड़की की खातिर 2 साल हॉस्टल में सड़ना चाहती हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? उनके लहजे में नागवारी थी। उन्हें ये बात इस कदर बरहम कर चुकी थी कि हाथ में मौजूद अपने पसंदीदा जूस का गिलास उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ के साथ टेबल पर धर दिया था। मगर सामने उनकी बेटी थी, जिसके अंदाज से तल्ख़ी और बरहमी झलकने लगी थी। वो मामूली लड़की आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। उसके अहम होने की यही सबसे अहम दलील है। और डैड, मैं फ़िलहाल सिर्फ हॉस्टल जाऊंगी। हाँ, बाद में अगर मॉम चाहें तो यूके भी चली जाऊंगी, मगर फ़िलहाल हॉस्टल। उसका अंदाज़ कतई और दो टोक था। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं थी। कुर्सी धकेल कर वहाँ से एक झटके से चली गई। मम्मा ने तैश भरे अंदाज में डैड को देखा, ऐसा तैशज़दा अंदाज जिससे बेबसी भी छलकती थी। गोया वो डैड से सिला के रवैये की शिकायत कर रही थी। वो माँ बेटी के इस झगड़े में हमेशा की तरह इस वक्त भी महज कंधे उचका चुके थे। आज हम कॉलेज से वापसी पर सुपरमार्केट चलेंगे। क्लास बंक करके वो दोनों इस वक्त कैंटीन में थी। सिला के हाथ में चीज़ बर्गर था, साथ में पेप्सी का टिन पैक। शानज़े भी यही खा रही थी। उसे हमेशा ही सिला को फॉलो करना अच्छा लगता था। मार्केट? अब क्या लेना है? अभी कुछ दिन पहले तो मार्केट गए थे। मार्केट का सुनते ही शानज़े जज्बर होने लगी, जिसके जवाब में सिला ने उसे घूरना फ़र्ज समझा। खबरदार जो जाने से इनकार किया हो। मेरे कज़न की शादी है, मुझे अपने लहंगे के साथ मैचिंग जूते चाहिए। ज्वेलरी भी ले लूँगी। और वो तुम्हारा खड़ूस मंगेतर हर रोज़ यहाँ शहर के विज़िट को नहीं निकला होता, जो बाहर जाने का सुनते ही जान निकलने लगती है तुम्हारी। वो बिला झिझक उसे झाड़ने लगी। शानज़े के क्या मजाल थी बुरा मान जाती। मैंने मना कर कहा तो बस इतना। यार, वो पिछली बार उन्होंने हमें देख लिया था। हाँ तो कहा तो नहीं था ना कुछ। उल्टा हमें चाय पिलवाने और आइसक्रीम खिलाने की ऑफ़र्स दे रहा था। वैसे बड़ी झूठी है तो शानज़े, हमेशा तो उसकी बेहिसी और लाताल्लुकी के रोने रोती रहती है। और तब तो वो बात दूरी छोड़कर उसे घूरने लगी। शानज़े बुरी तरह छनपी थी। रियली? कसम से यार, उस दिन तो उनके अक्सर बदले हुए अंदाज ने मुझे भी कुछ कम हैरान नहीं किया। वो तो वहाँ हवेली में भी सामना होने पर कभी मुझसे बात नहीं करते। शानज़े के लहजे में अब भी हैरत नुमाया थी। अलबत्ता सिला के चेहरे से तनफ़्फ़ुर और नखुवत झलकने लगी। अच्छी भली खूबसूरत हो तुम। वो खुद है क्या जो इतनी बेनियाज़ी बरतता है? उजड़ गवार देहाती। मैं तो अब भी कहती हूँ साफ़ इनकार कर दो उससे शादी करने से। सिला के पास ऐसे मुफ्त के मशवरे वाफर मिकदार में जमा रहा करते थे। शानज़े तड़प सी गई। ऐसे तो मत कहो सिला डियर, इतना बुरा भी नहीं है बेचारा, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगता है। और सिला ने इस आखिरी बात पर ख़ुसूसी तौर पर नहुअत ज़दा अंदाज में सर झटका था। शानज़े से दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं बीता था, तब उसकी पहली बार बिल्कुल इत्तफ़ाक़िया हैदर से मुलाकात हो गई थी। वह शानज़े से नोटिस लेने हॉस्टल आई थी। इसके लिए नोट्स हमेशा शानज़े ही बनाया करती थी। उस दिन शानज़े अपने साथ फ़ाइल लाना भूल गई थी, तभी सिला को उसके हमरा हॉस्टल आना पड़ा। नोट्स वाली फ़ाइल लेकर वो वापस आ रही थी कि शानज़े भी उसे गेट तक खुदा हाफ़िज़ कहने चली आई थी। हालांकि कॉरिडोर से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, तो उसे अंदर से ही रुख़सत कर दिया करती थी। मगर शानज़े की बुखलाहट ने सिना को हैरानी में मुब्तला कर दिया था।
کیا ہوا یار، جنگل میں شیر دیکھ لیا کیا؟ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ شانزے کی فخر رنگت پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اسے عادت تھی معمولی باتوں پر بھی حد سے زیادہ گھبرا جانے کی۔ یہی سمجھ لو، شیر بھی خون خوار۔ سامنے حیدر کھڑے ہیں، اب میری خیر نہیں ہے صلہ، انہیں میرا یوں بے مہار باہر نکلنا پسند نہیں۔ شانزے نے سر پر اوڑھے دوپٹے کو اضطرابی کیفیت کے زیر اثر کھینچ کر پیشانی تک کیا۔ حیدر کے دیکھ لینے کے باعث وہ منظر سے غائب ہونے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی تھی، البتہ خوف نے حالت ضرور پتلی کر دی تھی۔ صلہ کو اس کا یہی خوف غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گیٹ کے پار دیکھا۔ ہاسٹل کے آگے سبزے کی بھاڑ تھی۔ اس کے پاس کڑکڑاتے لباس میں ملبوس، گرے پجاروں سے ٹیک لگائے، بڑی بڑی مونچھوں والا دراز قد نوجوان کھڑا نظر آیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں یقیناً غصے کی ہی سرخی تھی، اونچا لمبا دیہاتی سا۔ وہ شانزے کے منگیتر کی حیثیت سے صلہ کو ایک آنکھ نہیں با سکا۔ اس سے پہلے وہ شانزے کے پاس اس کی تصویریں بھی دیکھ چکی تھی، تب بھی اس نے ناک منہ چڑھائی تھی اور بلا جھجک اسے منگنی ختم کرنے کا مشورہ بھی دے چکی تھی۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا صلہ، اگر بالفرض میں حیدر کو پسند نہ آتی اور مجھ سے شادی نہ کرتے، تب بھی مجھے عمر بھر انہی کے نام پر بیٹھنا تھا۔ اس کی بات سن کر صلہ نے ان کی روایات پر بے حد تنقید کرتے ہوئے شانزے کو بھی کافی باتیں سنائی تھیں کہ وہ کنویں کی مینڈک ہے، جسے روایات عزیز ہیں، اپنا مفاد نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صلہ کو خود بھی یہ ساری باتیں یاد تھیں جب بھی اس ٹکراؤ پر اس نے حیدر سے الجھنے کی خواہ کوشش کی تھی، بلکہ شانزے کے بقول اس سے پنگا لیا تھا۔ تو آپ ہیں شانزے کے منگیتر؟ وہ تلملاتے ہوئے جا کے اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ انداز میں ناگواری و تمسخر کے ساتھ اپنی ذات کا ذم اور تکبر بھی شامل تھا۔ اس کا اعتماد ایسا قابل دید تھا کہ وہ سامنے والوں کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حیدر نے چونک کر اور بمیں سکیڑ کر اسے بغور دیکھا تھا۔ بے حد فیشن زدہ لڑکی، ہیئر کٹ کیے ہوئے ریشمی خوبصورت بال، بے تحاشا حسین اور سبک نقوش، پورے چہرے پر گویا حکمرانی کرتی ہوئی آنکھیں، اور اس کی نظریں ایک مرد کی نظریں تھیں۔ ہاں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ حیدر کے لہجے میں مخصوص قسم کی رعونت اور بے نیازی تھی، مگر صلہ کہاں خاطر میں لاتی جبھی اس نے بے پناہ اعتماد کے ساتھ کندھے جھٹک دیے تھے۔ اگر میں کہوں مجھے اعتراض ہے تو کیا آپ شانزے سے اپنا موجودہ تعلق ختم کر لیں گے؟ اس کے سوال نے مخالف کو صرف ٹھٹکایا نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھی دہکا کے رکھ دی تھیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، عورت اپنے دائرے سے باہر نکلے تو پھر نقصان کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ حیدر کے جواب نے یہی واضح کیا تھا۔ تو میں کہوں گا نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ میں اس گستاخی کی سزا کے طور پر آپ سے بھی شادی کروں گا اور آپ کو اعتراض کا بھی حق نہیں دوں گا۔ جواب تھا کہ تماچا۔ صلہ تو جیسے ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھیں اس عزت افزائی پر دہک کر انگارہ ہو گئیں۔ شٹ یور ماؤتھ مسٹر حیدر، تم ہو کیا چیز؟ کبھی آئینے میں صورت دیکھی اپنی؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور لڑنے مرنے کو تیار بھی۔ اس کے برعکس شانزے ہراساں اور متوحش تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ صلہ کو کھینچ تان کر وہاں سے لے گئی تھی اور گھنٹوں کے حساب سے منت ترلے کر کے اسے منایا تھا۔ جاہل، ایل مینرڈ، گھٹیا انسان، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے آخر؟ وہ سلگتی اور چیختی رہی تھی۔ تمہیں انہیں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا صلہ۔ شانزے کے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی تھی۔ ابھی حیدر سے اسے پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملنا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس منحوس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، ڈیم اٹ، غصے سے کہتی صلہ نے تو وہ معاملہ وہاں ختم کر دیا تھا، مگر حیدر ہضم نہیں کر سکا تھا۔ اس بات کا اندازہ صلہ کو بہت بعد میں جا کر ہوا تھا۔ حالانکہ اگلی ہی ملاقات میں جو خالصتاً اتفاقی تھی، حیدر اپنے رویے کی بہت شائستگی سے معذرت کر چکا تھا۔ اس بار ان کا ٹکراؤ مارکیٹ میں ہوا تھا۔ وہ شانزے کو زبردستی ساتھ لیے ونڈو شاپنگ کرتی پھر رہی تھی جب ایک دکان سے نکلتے ہوئے اس کا حیدر سے تصادم ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ صلہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پیروں میں جا گرا، مگر حواس ٹھکانے آنے کے بعد اسے روبرو پاتے ہی وہ مشتعل نظر آنے لگی۔ تم؟ وہ آنکھیں نکال کر جس طرح گھبرائی تھی، سب سے زیادہ شانزے گھبرائی تھی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ میم۔ حیدر نے بے اختیار دفاعی و مفاہمتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر خوش اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے ہوئے مسکرا کر بولا، کیسی ہیں آپ؟ اس بد مزاجی کے جواب میں اس کا سامان اٹھا کر بڑے عاجزانہ انداز میں اسے پیش کرتے ہوئے وہ کتنے رسان سے کہہ رہا تھا۔ صلہ نے اپنے بیگ چپٹے اور شانزے کا ہاتھ پکڑ کر برہم انداز میں اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ اتنی خفا تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شانزے، آپ اپنی ڈیئر فرینڈ سے میری سفارش کر دینا پلیز۔ حیدر نے اسے چند قدموں میں ہی جھا لیا تھا اور اتنی لجاجت سے بولا تھا کہ شانزے تو گنگ ہونے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ عاجزی و انکساری کبھی اس کا مزاج نہیں رہی تھی۔ البتہ صلہ کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ دیکھیں مسٹر، خام خواہ چپک جانے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس نے جتانا ضروری خیال کیا، مگر وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ مگر میری مجبوری ہے، آپ سے بگاڑ نہیں سکتا۔ سر کھجا کر وہ یکسر بدلے ہوئے انداز میں بے بسی سمو کر بولا تو صلہ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ مجبوری، اور وہ بھی آپ کی؟ اس کا لہجہ سراسر طنز آمیز تھا۔ حیدر نے جواب میں کہکا لگایا،
یا سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں مگر میں شانزے کی بہن نہیں، جسٹ فرینڈ ہوں۔ اس نے تصحیح کی تو حیدر نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے تھے۔ جو بھی ہیں میرے لیے بہت اہم ہے۔ کون شانزے؟ کون شانزے؟ سلا کے انداز میں خفیف سی شرارت تھی۔ بہرحال وہ کسی بات کے پیچھے پڑنے کی قائل نہیں تھی۔ جواب میں حیدر کی آنکھوں میں عجیب سی تپش اتر آئی تھی۔ اس سوال کے جواب کو میں کسی خاص وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب تھی، جسے سلا نے سمجھا اور جانا ہی نہیں، بلکہ کوشش ہی نہیں کی۔ شاید وہ فطرتاً بے پرواہ اور بے نیاز تھی، حالانکہ ایک عورت کو بے پرواہی اور بے نیازی اکثر معاملات میں سوٹ نہیں کرتی، اس کے لیے شدید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ چلے بیگم سے رونمائی کے وقت کہہ دیجیے گا۔ وہ اسی بے پرواہ انداز میں ہنسی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حیدر نے نہایت فرما برداری کا مظاہرہ کرتے سر تسلیم خم کر دیا۔ یوں وہ تلخی اور چپلکش ختم ہو گئی جس کا آغاز پہلی ملاقات میں ہوا تھا۔ حیدر انہیں کافی پینے یا آئس کریم کھانے پر زور ڈالتا رہا تھا، مگر سلا عجلت سوار تھی۔ ڈیو رہی آپ پر۔ اور سنیں، آپ اگر یہ اپنی بھاری بھرکم مونچھیں کٹوا دیں تو کچھ بھلے لگیں گے یقیناً۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ دوستی اور بے تکلفی کے لیے اس کے نزدیک مرد عورت کی تخصیص نہیں تھی، یہ اس کے ماحول کا بھی اثر تھا اور ذہن کی خرابی بھی۔ مگر اسلام میں اللہ نے کچھ حد بندیاں قائم کی ہیں جنہیں پھلانگنے والے نافرمان کہلاتے ہیں اور قابل گرفت ٹھہرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی ملاقات میں جب اس نے حیدر کو مونچھوں کے بغیر دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ پھر زور سے ہنس کر شرارت آمیز انداز میں بولی، ارے واہ، اب تو ماشاءاللہ بڑے فرما بردار شوہر ثابت ہونے والے ہیں۔ جواب میں حیدر کی نگاہوں کی مردانگی کے مخصوص بے باک انداز نے اسے بہت تفصیلاً دیکھا تھا۔ تو پھر غور کر لینا جلدی سے، یہ تو شانزے کا کام ہے۔ میں تو اسے اب بھی سمجھاتی ہوں کہ کر لے غور، مگر بیچاری مشرقی لڑکی ایک ہی کھونٹے سے بندھی رہنا چاہتی ہے۔ وہ حیدر کی ذو معنی بات کو سمجھے بغیر اپنی ہانکیں گئی، جبکہ شانزے اس کے جتنی بیوقوف نہیں تھی۔ جبھی اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ حیدر نے بھی ہونٹ بھینچ لیے تھے، شاید نہیں، یقیناً اسے سلا کی آخری بات نے ناگواری بخشی تھی۔ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ شانزے کے ساتھ ہمارے ہاں آ کر ٹھہری۔ حیدر نے اسے خاصی تاخیر سے مخاطب کیا تھا، مگر سلا کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ آپ کے گاؤں؟ مر نہ جاؤں گی میں وہاں اتنی گرمی میں۔ چھٹیوں میں تو ہم ہمیشہ یوکے جاتے ہیں، اب بھی وہیں کا ارادہ ہے۔ ہماری حویلی میں بھی ہر قسم کی سہولتیں ہیں، چلے زیادہ نہ صحیح چند دنوں کو تو آئے نا۔ وہ اصرار کیے گیا اور سلا نے مروتاً حامی بھر لی۔ مجھے لگتا ہے حیدر سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے، پھر اب کیا حرج ہے اس بات کے بارے میں؟ اس نے اپنی ضد پوری کی تھی اور شانزے کی خاطر اپنے گھر کے عیش و آرام چھوڑ کر شانزے کے پاس ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شانزے کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر حیدر کے ساتھ اس کی یہ صلح بھی اسے کچھ کم سرشار نہیں کر رہی تھی۔ دوستی کہاں یار، میں تو تمہاری وجہ سے اس گھونچو کا کچھ لحاظ کرتی ہوں، ورنہ پسند و سند تو وہ مجھے اب بھی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے ابھی بھی نہیں ہے، بلکہ میری آفر اب بھی برقرار ہے۔ کر دو انکار؟ اپنے بے حد اسمارٹ اینڈ ہینڈسم بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لوں گی۔ اس کے لہجے میں صرف شرارت نہیں تھی، سچائی کا بھی رنگ غالب تھا۔ جن دنوں ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، ان کی ایک دوسرے سے محبت و یگانگت کے مظاہروں کی بدولت ان کے کلاس فیلو نے از راہ مذاق میں وہ بات کہی تھی جسے بعد میں شانزے نے دل پر لکھ لیا تھا۔ یار ثنا کی بات قابل غور ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم ایک ہی آدمی سے شادی کر لیں تاکہ ہمیں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکے۔ شانزے کی سنجیدگی سے کہی گئی بات کے جواب میں وہ اتنا چلائی تھی کہ ہاتھ میں موجود باری برکم کتاب اس کے سر پر دے ماری تھی۔ بکو مت، یہ بات محض مذاق کی حد تک ہی ٹھیک ہے، شوہر شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ مرد کی اسلام میں ہمیں ہی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ وہ چمک کر بولی تو سلا نے اسے گھورا اور بات ختم کرنی چاہی۔ وہ اعلیٰ ظرف عورتیں ہوتی ہیں اور تمہارے معاملے میں میں بہت اعلیٰ ظرف ہوں۔ شانزے نے شرارتی مسکراہٹ سمیٹ کہا تو سلا اسے آنکھیں دکھانے لگی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنے سوٹ کیس سے تصویروں کا البم نکال لائی۔ یار تم ایک نظر حیدر کو دیکھو تو، ہمارے گاؤں کی ساری لڑکیاں اس گبرو جوان پر مرتی ہیں، اور جب اس گبرو جوان کی سلا نے تصویر دیکھی تو کیسے بدک گئی تھی۔ اس پر گاؤں کی لڑکیاں ہی مر سکتی ہیں، میں شہر کی طرح دار اعلیٰ چوائس رکھنے والی لڑکی ہوں۔ خبر تو جو آئندہ تم نے اتنی فضول بات کی ہو تو، اگر اتنا ہی میرے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو اپنے پینڈو کو گڈ بائی کہہ دو۔ ریلی میں اپنے بھائی کے لیے لے آؤں گی تمہیں۔ اب کہ وہ سنجیدہ تھے جبکہ شانزے کا منہ لٹک گیا۔ تمہیں حیدر کے غصے کا پتہ نہیں ہے، جان سے تو مار سکتا ہے مجھے مگر کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ پھر یار اس کا فائدہ بھی تو نہیں ہے نا کوئی، میرا مقصد تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے گھر نہیں، کیونکہ تم تو بعد میں سسرال سدھار جاؤ گی۔ چلو تمہاری خاطر میں شہریار کو گردماد بننے پر فورس کروں گی، بہت پسند کرتا ہے مجھے، شاید مان جائے میری یہ بات۔ وہ کھلکھلائی تھی اور اپنے کزن کا حوالہ دیا جس سے اس کی نسبت تقریباً طے تھی۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو پھر گرد کے بجائے دل میں گنجائش نکالو میری جان، شہریار کو مجھ سے شیئر کر لو، میں تمہاری خاطر گھر سے بھاگ آتی ہوں۔ شانزے اب بھی مذاق نہیں کر رہی تھی، اس کی سنجیدگی نے ہی سلا کو غمگیر
سنجیدگی میں مبتلا کیا تھا، بلکہ اس کی ساری چنچالی اور مزاق دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے بے حد خفگی سے دیکھا تھا۔ تم اس قدر فضول بات بھی کر سکتی ہو شانزے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اور شانزے کی تو جان ہی اس کی ناراضی کے آگے ہوا ہونے لگتی تھی۔ جب اس وقت بھی سٹ پٹا گئی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی یار، ریلیکس۔ مجھے ایسا مذاق بھی نہیں پسند۔ تمہارے دل میں یہ گنجائش ہو تو ہو، میرے دل میں نہیں ہے، اس نے بے حد سختی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اوف، اتنا یونیک اور سٹائلش ڈریس کہاں سے لیا؟ سلا کالج سے لوٹی تو شانزے کے بستر پر پڑی وہ شرٹ اٹھا کر دیکھتے ہوئے ستائش اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ بلیک علاقائی ڈریس تھا جس پر پرشوق رنگوں کے داغوں سے بہت خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ پورے کرتے پر ننھے ننھے شیشوں کا جال پھیلا تھا جو ہلکی سی جنبش پر بھی جگمگاہٹ بکھیرتا تھا، اور یہی اس لباس کی خوبصورتی تھی۔ اماں نے بھیجا ہے، آج ہی حیدر دے کر گئے ہیں۔ شانزے آج طبیعت خرابی کی باعث کالج نہیں گئی تھی، تو یوں کہو نا منگیتر صاحب تحفہ لائے تھے، وہ آنکھیں نچا کر بولی تو شانزے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لائے تو وہی تھے، مگر بھیجا ہوا اماں کا ہے۔ حیدر کو تو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ اس شاپ پر میں ہوگا کیا۔ ویسے تمہارا بالخصوص پوچھ رہے تھے، شانزے نے خاص طور پر جتایا جیسے سلا نے اپنے دھیان میں محسوس نہیں کیا تھا۔ سنو، فیئر ویل پارٹی میں یہی ڈریس پہن رہی ہوں، اوکے؟ سلا بولی۔ اتنا پسند آیا تمہیں سلا، تو تم ہی رکھ لو یار، یہ دیکھو میچنگ چپل بھی ہے۔ شانزے نے دوسرا شاپنگ بیگ اٹھایا اور جوتے کا ڈبہ کھول کر ویسے ہی رنگین داغوں کی کڑھائی سے مزین نازک سی لیدر چپل سامنے کی جو سوٹ سے میچ کر رہی تھی۔ سلا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واو، امیزنگ یار، سو بیوٹیفل۔ اس نے فوری طور پر اپنے جوتے کے اسٹرپ کھول کر اپنا دودیا سفید محمل جیسا نرم و گداز پیر خوشنما چپل میں اٹکایا۔ چپل جیسے ایک دم انمول ہو گئی۔ زبردست سلا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بنائی ہی تمہارے لیے گئی ہے، دیکھو کتنا جچ رہا ہے تمہیں۔ شانزے نے دل سے تعریف کی تھی، وہ بے ساختہ کھلکھلائی۔ اپنے پاس رکھو یار اسے، میں بس ایک بار ہی پہنوں گی۔ شانزے کو دونوں چیزیں اس کی الماری میں رکھتے دیکھ کر اس نے بے اختیار ٹوکا تھا، نہیں اب یہ تمہاری ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ اتنی فراخ دلی اچھی نہیں ہوتی شانزے ڈارلنگ، سلا نے نصیحت کرنا ضروری خیال کیا۔ میں صرف تمہارے معاملے میں فراخ دل ہوں، مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ تم مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ شانزے کے مانو یقین پر سلا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ ان کے ایگزامز ختم ہوئے تو چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران حیدر آن دم کا تھا۔ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ وہ شاید سلا سے ہی مخاطب تھا۔ سلا جذبز ہوئی۔ لیکن میں تو آپ کو منع کر چکی ہوں، اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، آپ ہمیں میزبانی کا شرف تو بخشیں، یقین کریں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ پھر یہ بحث طول پکڑنے لگی، جس سے عاجز ہو کر سلا نے کہہ کر حامی بھر لی کہ ممی سے بات کروں گی، جس کی اس نے فراخ دلی سے اجازت دے دی۔ ہاں تو آپ کر لیں بات آنٹی سے، چاہیں تو شانزے کو بھی ساتھ لے جائیں اپنے گھر، میں شام میں آپ دونوں کو پک کر دوں گا۔ وہ بہت اطمینان بھرے انداز میں کہہ کر چلا گیا، جبکہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ یار تمہارا فیونسی بھی عجیب لسوڑا آدمی ہے، جان کو آ جاتا ہے قسم سے۔ اور شانزے کچھ کہے بغیر بس دانت نکالتی رہی۔ پھر گھر آنے پر موم سے ایک بار پھر زوردار بحث ہوئی تھی۔ وہ ہرگز بھی اسے اکثر غیر اور انجان لوگوں میں بیچنے پر آمادہ نہیں تھی، اور وہ محض شانزے کی وجہ سے بحث کیے جا رہی تھی۔ شازی بھی تو ہمارے گھر آتی ہے نا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کو آتی ہے، تم راتوں اور دنوں کو جاؤ گی۔ کوئی تک نہیں ہے یہ۔ کیوں تک نہیں ہے؟ ویسے تو آپ بہت لبرل بنتی ہیں، مجھے اسٹڈی کے لیے تنہا UK بھیج سکتی ہیں، یہاں اپنی فرینڈ کے گھر نہیں۔ وائے؟ اسے واقعی غصہ آنے لگا تھا خواہ کی فضول ضد سے۔ یہ کہ اکثر مختلف بات ہے، پھر وہ لڑکا تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ فیونسی کی فرینڈ سے اسے بھلا کیا لینا دینا؟ ممی نے اپنے اعتراض کی اصل وجہ بالآخر بیان کر دی، اور سلا نے جیسے سر پیٹ لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا اسے اصل بات ممی کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ میں حیدر کی وجہ سے نہیں، شانزے کی خاطر جا رہی ہوں، مائنڈ اٹ، وہ تلملانے لگی۔ تم ہاسٹل شانزے کے ساتھ ہی اتنا عرصہ رہی ہو، اب یہ چونچلے ختم کرو، مجھے بالکل پسند نہیں۔ ممی نے جھڑک دیا اور وہ غصے میں آ گئی۔ مجھے ہر صورت جانا ہے ممی، میں بتا رہی ہوں۔ ڈیڈ سے میں نے بات کر لی، انہیں بہرحال آپ کی طرح خواہ اعتراض نہیں ہے، پیر پٹک کر کہتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں شانزے اس کی وارڈروب کھولے اس کے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، گویا اس کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مل گئی اجازت؟ اجازت ہے یار، ڈونٹ وری۔ اس نے اپنا موڈ بحال کر لیا۔ وہ شانزے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ممی آمادہ نہیں تھی۔ اس نے شانزے پر ہمیشہ اپنی فیملی کا تاثر براڈ مائنڈڈ لوگوں کا ڈالا ہوا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس کے خیال میں کبھی کبھار ممی پر ہی دقیانوسیت کا دورہ پڑ جاتا تھا، وہ بھی صرف اس کے معاملے میں۔ ایسے میں وہ ضد میں آ کر ہر وہ کام لازمی کیا کرتی تھی، وہ بھی کسی نفع نقصان کے احساس سے بے نیاز ہو کر۔ شام کا وقت تھا، فضا پرندوں کے پروں کی کاٹ سے بوجھل تھی، دور کہیں سے کولہوں کے چلنے کی یاسیت امیز آواز بھی فضا میں گونجتی تھی۔ ماحول میں حبس تھا اور چہار سو غبار پھیلا ہوا تھا۔ یہ تینوں
اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی پہنچے تھے۔ یہ حویلی ویسی نہیں تھی جیسے صلہ کے تصور میں آباد تھی، بڑے بڑے دالانوں اور برآمدوں والی، جس کی دیواریں سنگ مرمر کی تو رنگین شیشوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں۔ یہ عام سی حویلی تھی، البتہ صحن بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور یہاں درختوں کی بہتات تھی، ہر قسم کے درخت جن کے پتے صحن کے فرش پر اڑتے پھرتے تھے، جنہیں ایک ملازمہ لمبے جھاڑو کی مدد سے وقفے وقفے سے سمیٹتی، مگر ہوا کا ایک زوردار جھونکا پھر سے آنگن کو خشک پتوں سے بھر جاتا۔ انہی درختوں کے نیچے چند چارپائیاں بچھی تھیں جن پر حویلی کی بزرگ خواتین برجمان تھیں، جو روایتی ریشمی کپڑوں اور زیورات سے لدی پھندی نہیں تھیں۔ ان کے ملبوسات موسم کی مناسبت سے تھے، ایک شانزے کی والدہ اور دوسری تائی اماں یعنی حیدر کی اماں تھیں۔ دو جوان لڑکیاں تھیں جن کا تعارف حیدر اور شانزے کی بھابھیوں کے طور پر سامنے آیا تھا۔ موسمی پھلوں کے ٹوکرے وہاں موجود تھے اور بھابھیاں اپنی نگرانی میں پھل دھلوا کر اندر فریج میں رکھوا رہی تھیں۔ بزرگ خواتین اچار ڈالنے کا اہتمام کر رہی تھیں۔ شانزے کے ساتھ صلہ کا بھی والہانہ استقبال ہوا تھا۔ تیری شہرن سہیلی واقعی بہت سہنی ہے شازی۔ میم ہے بالکل۔ تائی ماں نے خاص طور پر صلہ کو گلے لگا کر بھینچ بھینچ کر پیار کیا تھا۔ ان کے سادہ اور پرخلوص انداز کے باوجود صلہ کو ان کا یہ ملنے کا اجڑ طریقہ گراں گزرا تھا۔ ایمی تو میں اس کی اتنی تعریف نہیں کرتی تھی تائی ماں، یوں ہی عاشق نہیں ہو گئی، اس پر بالکل شہزادی لگتی ہے نا۔ جواب میں شانزے کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ جب تائی ماں کے بعد شانزے کی اماں نے اور بھابھیوں نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ بیزاری سے کہتی شانزے کے قریب ہوئی تھی۔ یہ بھی یہاں سے جان بخشی کرانے کا ایک بہانہ تھا جسے سمجھ کے شانزے کھسیا سی گئی۔ سوری یار، آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے گئی تھی۔ چائے پیو گی یا شربت بنوا لوں؟ اسے کمرے میں لا کر شانزے نے پنکھا اور اے سی ایک ساتھ چلا دیا۔ شربت؟ نو، تم چائے بنواؤ، میں جب تک بات لے لوں۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر باہر آئی تو کمرے میں شانزے نہیں تھی۔ نیم تاریک کمرہ اور اے سی کی کولنگ، اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ سوئچ بورڈ کے نزدیک آ کر اس نے کچھ بٹن دبائے تو کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے بال تولیے کی قید سے آزاد کر کے جھٹکے سے پشت پر گرائے اور ہیئر برش اٹھا لیا۔ تبھی ہلکی سی تھپ تھپاہٹ دروازے پر ہوئی تھی۔ آ جاؤ بھئی، تمہیں اجازت کی بلا کیا ضرورت؟ اس نے بال سلجھاتے ہوئے حیرانگی سے کہا، مگر اصل حیرانی اسے اس وقت ہوئی جب شانزے کی بجائے حیدر نے اندر قدم رکھا۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے، مگر صلہ نے اسے گھور کر اور تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھی شانزے ہے اور آپ کو اجازت کی ضرورت بھی اس وقت نہیں ہوگی جب اس کمرے میں میری بجائے صرف شانزے ہوگی، اس نے گویا جتایا تھا۔ حیدر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کا سوٹ کیس سائڈ پر رکھ دیا۔ میرے لیے تو شانزے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلہ نے دیکھا اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مگر اسے تو حیدر کے بدلے ہوئے انداز، لہجے اور نظروں نے جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ جواباً حیدر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ غصہ کیوں کرتی ہیں مدام؟ اس سے آپ یہ نتیجہ بے خس کر سکتی ہیں کہ آپ میرے لیے شانزے کی طرح قابل احترام ہیں۔ بات کا سیدھا مطلب نکال لیں، پھر کہیں گی غلطی ہماری ہے۔ وہ شرم، خفت اور سبکی سے منجمد ہو گئی تھی۔ حیدر اس پر ایک طنزیہ نگاہ ڈال کر جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اسے نظر نہیں آ سکا۔ صلہ نے اس بات کو بھی زیادہ حواس پر سوار نہیں کیا۔ وجہ اس کی فطری بے پرواہی نہیں، شانزے کی فیملی کا بے حد محبت آمیز رویہ تھا۔ وہ اس محبت بھرے ماحول میں کس حد تک مگن ہو گئی تھی۔ اسی شام اس نے آنگن کی دھلائی کرتی ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پکڑتے ہوئے شانزے کے لتے لینے شروع کیے تھے۔ تم مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ یہاں اپنی حویلی میں لا کر قید کر دو؟ تم نے اپنی پنڈ کی سیر نہیں کرانی مجھے؟ میں آج ہی واپس جا رہی ہوں، اس نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے پائپ کا رخ اس کی طرف کیا تھا اور پانی کی موٹھی دار نے شانزے کو بھگو دیا۔ شانزے تو جھٹ پرے ہٹ گئی، مگر اسی پل اچانک آ جانے والا حیدر اس حد میں آیا اور سر تا پا بھیگ گیا۔ صلہ ایک دم بکھلاہٹ میں مبتلا ہو کر پائپ پھینک کر خفت سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، اور جا کر تیار ہو جائیں، میں آپ کو کھیتوں اور باغات کی سیر کروا لاتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے بغیر چلا گیا تھا۔ شانزے نے متحیر نظروں سے اپنے کمرے کی جانب جاتے حیدر اور پھر صلہ کو دیکھا تھا۔ دیکھو کتنا بدل گئے ہیں یہ، میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں اگر تمہاری جگہ یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہوتی تو پھر کتنا ذلیل کرتے یہ مجھے۔ وہ صلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حیرت بھرے انداز میں بولی، مہمان کو اتنی گنجائش تو ملنی ہی چاہیے۔ صلہ صرف یہی کہہ پائی۔ وجہ صرف یہی نہیں ہے سویٹ ہارٹ، شانزے نے آنکھیں نچائی تھیں۔ صلہ چونک اٹھی۔ مطلب جو بندہ کسی لڑکی کی سرسری سی فرمائش پر مونچھیں کٹوا دے، جبکہ وہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں کی کہاوت پر عمل بھی کرتا ہو، پھر ناک پر غصہ دھرا رہنے کے باوجود اس لڑکی کی بدتمیزی کو فراخ دلی سے معاف کر دے اور اس کی گستاخانہ حرکت
یعنی پانی سے شرابور کر دینے کے باوجود پنڈ گھمانے کی آفر کرے تو اس کے دل میں کچھ تو کالا ہوگا نا۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ سلا نے پہلے اس کا ہاتھ جھٹکا، پھر اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ شیم آن یو شانزی، وہ بندہ تمہارا فیونسے ہے اور کچھ نہیں، جا کے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ گئے ہیں۔ شانزے نے اسے کمرے کی جانب دھکیلا تو ایک دم حیرانی سے پلٹ آئی تھی۔ کیا مطلب، تم ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں، ہمارے ہاں کھلے عام لڑکیوں کا یوں پھرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جواب شانزے کی بجائے حیدر نے دیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آ گیا تھا، بالوں کی نمی تازہ غسل کی گواہ تھی۔ سلا کی پیشانی پر ایک دم شکنیں پڑتی چلی گئی تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حیدر صاحب کہ شانزے کی آپ کی نظر میں عزت ہے اور میری؟ دیکھیں مس سلا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ میری عزت کا ہی ثبوت ہے کہ میں آپ سے… ہاں بولے، کیا ثبوت ہے میری عزت کا آپ کے نزدیک؟ سلا نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ حیدر نے ایک نظر شانزے کو دیکھا جس کے چہرے پر ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں بے چینی و اضطراب نمایاں تھا۔ اسے یقیناً ان دونوں کا متوقع زوردار جھگڑا خائف کر رہا تھا۔ شانزے تم جاؤ، اماں بلا رہی ہیں تمہیں۔ شانزے چونکی، پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے پلٹ گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کریں گے اس عزت کو قبول؟ حیدر اب اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ میں اس کی طرف متوجہ تھا، اس کی لو دیتی آنکھیں اس کے وجود پر تھی۔ سلا کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر ہونک نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سنجیدہ پا کر وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وٹ نان سینس حیدر صاحب، میں پوچھتی ہوں یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو سلا میڈم؟ شادی کی خواہش کوئی ناجائز تو نہیں ہے؟ اسے حلق کے بل چیختا پا کر بھی وہ اسی سکون سے بولا تھا جس انداز میں اس نے سلا سے بات کی تھی۔ وہ کچھ اور تلملائی۔ اگر آپ شانزے کے فیونسے نہ ہوتے تو اس بدتمیزی پر میں آپ کا سر پھاڑ دیتی، سلا نے فنکار زدہ آواز میں کہا۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ چلیں اسی تعلق کے صدقے کچھ اور عنایت کیجیے، یعنی شادی کی عنایت۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے کبیدہ خاطر تاثرات سے گویا حز اٹھا رہا تھا۔ کچن سے نکل کر چھوٹی بھابھی اسی سے مت آ رہی تھی۔ اسے تو شاید پرواہ بھی نہ ہوتی مگر سلا کچھ اور خائف نظر آنے لگی اور ہونٹ بھینچے تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ مگر اس کے بعد بھی بہت دیر تک وہ شدید طیش کی کیفیت میں مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ لیکن تمہیں ہوا کیا ہے آخر اتنا غصہ؟ وہ آنن فانن جانے کو تیار ہوئی تھی۔ شانزے کی منت سماجت بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکی تھی۔ اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ شانزے بکھلائی جا رہی تھی۔ کچھ تو بتاؤ سلا، یہاں کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تمہیں؟ شانزے واقعی رو دینے کی تھی۔ میں تمہیں بتا دوں گی شانزے، مگر پلیز فی الحال مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے آخری سوٹ بھی بیگ میں رکھ کر زپ بند کی۔ ٹھیک ہے، میں تائمہ سے کہتی ہوں حیدر چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ شانزے کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی تو شانزے کی مجال نہیں تھی اصرار کر کے زور زبردستی سے اگلوا لیتی۔ اس پر کب شانزے کا زور چلا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سلا کی مرضی کے مطابق ہی سر جھکاتی آئی تھی۔ اس کی محبت نے ہمیشہ اسے اس لڑکی کے آگے سر نگوں رکھا تھا۔ یہی ان کے ساتھ اور دوستی کے قائم رہنے کی وجہ تھی، ورنہ سلا کے مزاج کی حاکمیت کب کا اسے شانزے سے دور لے جا چکی ہوتی۔ وہ خود پسند تھی اور صرف خود سے محبت کرنے اور خود کو اہمیت دینے کی قائل تھی اور بس۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میں ممی کو کال کرتی ہوں، ڈرائیور بھیج دیں گی۔ وہ اپنا سیل فون اٹھا کر بٹن پش کرنے لگی۔ اچھا، میں اماں کو بتا دوں کہ تم جا رہی ہو؟ وہ پسمردہ سی باہر نکل گئی۔ سلا کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ممی سے، جبھی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہاں گاؤں میں سگنلز کے بہت پرابلم تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی پہلا ٹکراؤ حیدر سے ہو گیا۔ تم مجھ سے ڈر کر بھاگ رہی ہیں آپ؟ حالانکہ بظاہر ایسی بزدل تو نہیں لگتی۔ اس کا لمبا چوڑا وجود سلا کے آگے دیوار بن گیا تھا، جبھی اس کی پیشانی پر ناگوار شکنیں پڑ گئی۔ راستہ چھوڑو میرا۔ سلا کو جتنا غصہ آیا تھا وہ اس لحاظ سے تلخ ہوئی۔ اگر میں کہوں تمہارا ہر راستہ مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے تو پھر؟ اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کا ضم تھا۔ سلا کا جیسے اس بات نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ اپنی بکواس بند کرو سمجھے، اور یہ ڈائیلاگ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے بولنا۔ میرا سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ غیظ و غضب سے سرخ چہرہ لیے وہ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ اس کی بات نے مشتعل ایسا کیا تھا۔ اس دوران حیدر کے چہرے نے کتنے رنگ بدلے تھے۔ سارے رنگ توہین و سبکی کے احساس کے تھے جو یقیناً خطرے کی علامت تھے۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر۔ اس غرور کو اگر میں نے خاک میں نہ ملایا تو حیدر نہ کہنا، بھیجے ہوئے سرد لہجے میں کہتا وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ سلا نے حقارت بھرے انداز میں سر کو یوں جھٹکا جیسے اس کی دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہو۔ یہ اس کا حد سے بڑا ہوا ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تھا کہ وہ محض حیدر پہ کچھ جتانے کی خاطر ہی وہاں پر رک گئی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہے نہ خائف، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی پراعتماد مضبوط ہو مگر حیدر جیسے شیطان صفت مرد اپنے ناپاک ارادوں سے اسے زیر کر دیتے ہیں۔ وہ نادان تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ سکی یا پھر اپنی عقل پر ناز تھا۔ تھینک گاڈ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا، ورنہ میں اتنی ہرٹ ہو رہی تھی قسم سے۔ اسے اطمینان امیز انداز میں پلنگ پر بیٹھ کر پاؤں جلاتے اور تربوز کھاتے دیکھ کر شانزے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ سلا نے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے شہرام کی بسم اللہ کی تقریب 2 دن بعد ہے؟
میں چاہتی تھی تم اس میں ضرور شریک ہو۔ ہاں تو ہوں گی نا، ڈونٹ وری، ویسے بھی تمہیں خفا کر کے جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اطمینان سے مسکرا کر بولی۔ اس نے حیدر پر کچھ جتانے کا تہیہ کر لیا تھا، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس میں اور شانزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شانزے کے ساتھ کھیتوں اور باغات میں جا کر حیدر کو نیچا دکھانا مقصود تھا۔ اوکے فائن، تم رکو، میں ابھی اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے حیدر کہیں باہر گئے ہیں، یہ وقت مناسب ہے۔ شانزے یقیناً اس کی ناراضی کے خیال سے خائف تھی، جبھی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ سلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے حیدر؟ تمہاری دکھتی رگ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ مطمئن تھی، نہیں جانتی تھی چوہے بلی کے اس کھیل میں جیت کس کی ہوئی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے اندر جھانکا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ کو شانزے بی بی بلا رہی ہیں، کہتی ہیں چادر اوڑھ کر خاموشی سے آئیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا انداز سرگوشی سے مشابہ تھا۔ سلا کو حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی شانزے اب گھر والوں کی مرضی کے بغیر خاص طور پر حیدر سے چھپ کر اسے باہر لے کر جائے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا دوپٹہ کھول کر ذرا سلیقے سے اوڑھ لیا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتی وہ دونوں حویلی کے پچھواڑے باغ میں آئی تھیں، جس کے اطراف چار دیواریں اتنی بلند تھیں گویا حدیں آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی تھیں۔ دھول مٹی میٹے پیپل، سنبل اور صنوبر کے لاتعداد درخت ساکن کھڑے تھے، خشک پتوں کے ڈھیر جمع تھے جو ان کے پیروں تلے چرمراہٹ کی آواز نکالتے اپنا وجود کھو رہے تھے۔ آپ جائیں، سڑک کی دوسری جانب کالی گاڑی کھڑی ہے، بی بی وہیں آپ کی منتظر ہیں۔ ملازمہ نے لکڑی کے سال خوردہ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی میں ہدایت کی۔ سلا نے محض سر ہلایا اور اسی اطمینان سے پر انداز میں قدموں کو آگے بڑھا دیا۔ ملازمہ کی بتائی ہوئی بلیک مرسڈیز واقعی سڑک کے پرلی جانب بوہڑ کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ یار اتنی رازداری! اف، مجھے تو قسم سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کو نکلی ہوں۔ دروازہ کھول کر دب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جواب میں خاموشی تھی۔ گاڑی کا ماحول پرسکون، ناعم تاریک اور اے سی کولنگ کے باعث بے حد ٹھنڈک آمیز تھا۔ کچھ وہ کڑی دھوپ اور چلچلاتی تیز روشنی سے آئی تھی، جبھی فوری طور پر صورتحال سمجھنے سے قاصر رہی، مگر اس وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے اپنے مقابل شانزے کی بجائے حیدر کے لمبے تڑنگے وجود کو برجمان دیکھا تھا۔ اس میں ہرگز بھی کوئی شک نہیں، آپ بلاشبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر ہی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی طرح سکتہ زدہ تھا، نہ اس کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ جبھی اسی اطمینان بھرے انداز میں کہتے اس کا گال چھوا تو جیسے سلا کا یہ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ نہ صرف بدک کر فاصلے پر ہوئی بلکہ بپھرے ہوئے انداز میں اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ تم نے چیٹ کیا ہے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو اس طرح؟ وہ بدحواس تو تھی ہی، ساتھ میں روحانسی بھی ہو گئی تھی۔ صورتحال کی غمگین اس کے اوسان خطا کر چکی تھی۔ گھبراتی کیوں ہو بولڈ لڑکی؟ تمہیں جہاں بھی لے کر جا رہا ہوں کچھ وقت اکٹھے گزار کر واپس لے آؤں گا، ڈونٹ وری، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ سلا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نظروں میں غیر یقینی لیے حیدر کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگی۔ حیدر تن سے مسکرایا۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کر چکا ہوں، باقی کے ارادے بھی پورے کر لوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے لہجے میں صرف ذم و نخوت نہیں، نفرت بھی تھی۔ سلا کو پہلی بار اپنا آپ اتنا کمزور اور بے بس محسوس ہوا تو ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ غیر محسوس انداز میں دروازے کی جانب سرکی تھی، مگر حیدر اس سے غافل نہیں تھا۔ جبھی اسے بہت بے دردی اور جارحانہ انداز میں اپنی جانب کھینچا کہ وہ پوری نہیں تو کسی حد تک ضرور اس کی گود میں سما گئی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر کودنا چاہتی ہو؟ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی تمہاری۔ یہ شوق پورا کر لینا واپسی پر، ابھی تو تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بالوں میں منہ دیکھ کر سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں نہ کوئی نرمی تھی نہ گنجائش۔ سلا کی جان پر بن آئی۔ جو اس وقت اس کی پوزیشن تھی وہ اس قدر آکورڈ تھی کہ اسے سبھی کے احساس سے رونا آنے لگا، جب ایک بار پھر اپنے وجود کی پوری طاقت صرف کر کے اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑپھڑائی تھی۔ حیدر کو اس پر ایک دم غصہ آیا تھا۔ اگر تم انسان نہیں بنی تو میں یہیں ڈرائیور کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر تم سے بدتمیزی شروع کر دوں گا، جو تمہاری بولڈنس کے باوجود تمہیں یقیناً اچھی نہیں لگے گا۔ بہتر ہے فضول حرکتیں بند کرو۔ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا۔ سلا سبکی اور ذلت کے ساتھ شرم سے بھی کٹ مری تھی۔ آنسوؤں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ بے چارگی کی اس کیفیت میں وہ صرف پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں باہر کودنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس نے بمشکل گلے سے آواز برآمد کی تھی۔ حیدر نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ سرحد سے فاصلے پر ہوئی اور اپنا رخ بدل کر آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اسے نہیں خبر تھی گاڑی کتنی دیر یوں ہی فراٹے برتی دوڑتی رہی۔ وہ تو بس سیرا آسماں سے خود پر بیت جانے والی اس قیامت پر لرزاں و پریشان تھی۔ وہاں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کے پار نگاہ کی۔ یہ ایک ویران مگر سرسبز علاقہ تھا۔ فضا میں درختوں کے پتوں کی ہوا سے ہلنے کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دروازہ کھٹ ٹاک کی آواز کے ساتھ کھلا تو سلا نے وحشت زدہ نظروں کو اٹھا کر حیدر کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی رحم اور نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ باہر آؤ۔
اس کا لہجہ بھی اس کے چہرے کے تاثر کی طرح کرخت تھا۔ وہ ایک دم جیسے بے جان سی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو حیدر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے اعتراف ہے۔ اس کے ارادوں کی صفاقی کا خیال اس کا سارا تنتنا ساتھ بہا لے گیا تھا۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ حیدر نے تنفر سے بری نگاہ لیے اس بے بس لڑکی کو دیکھا۔ ارے میرے قدموں میں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ تمہارا معیار اتنا پست تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ صلہ کا دل ہر لمحہ دھڑکنیں گم کر رہا تھا۔ پلیز حیدر، معافی مانگ رہی ہوں نا میں۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی، بے بسی لاچاری سے، جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر فارم ہاؤس کے اندرونی کمرے میں سے ایک میں لے آیا تھا، اور صلہ کی مزاحمت اس کے آگے حقیر تنکے کی حیثیت سے بھی کم ثابت ہوئی تھی۔ لفظ معافی میری لغت میں نہیں ہے صلہ بیگم، سو کیا کروں؟ تمہارے غرور کا سر نیچا کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یاد کرو تمہیں عزت راست نہیں آئی تھی، اب یہ ذلت تمہیں سمجھائے گی اچھائی اور برائی کے فرق کو۔ وہ اسے بستر پر اچھالتے ہوئے گھررا اٹھا تھا۔ تم ایسا مت کرو حیدر، میں بہت شرمندہ ہوں، اور وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے اب یہاں سے جانے دو۔ اب وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے حیدر کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے، ساری عمر میں تمہیں اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتا، اتنی پسند بھی نہیں ہو تم مجھے۔ وہ تضحیک آمیز انداز میں بولا، اور جن نظروں سے اسے دیکھا تھا صلہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں خودکشی کر لوں گی حیدر، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا۔ کوئی بس نہ چلتا دیکھ کر وہ غم و غصے کی زیادتی سے چیخنے لگی۔ ہاں تو کر لینا خودکشی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ابھی ہوگا اس کے بعد تمہیں خودکشی ہی کرنی چاہیے۔ اس کی بے حسی اور صفاقی کے مظاہرے نے صلہ کو سن کر دیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم شادی کرنا چاہتے تھے نا مجھ سے حیدر، کر لو شادی، لیکن اس طرح مجھے میری نظروں میں نہ گراؤ۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس وحشت سے روئی تھی کہ حیدر اسے دیکھتا رہ گیا۔ صاف لگتا تھا اس نے عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی پسند، اپنی زندگی، اپنی خواہشات سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے تکیے میں منہ گسیڑے ساکن پڑی تھی۔ شانزے کی آواز سن کر ایک بار پھر خائف سی ہو گئی۔ حیدر سے نکاح کے بعد وہ شانزے کے سامنے خود کو بوجھل، دل گرفتہ اور مجرم محسوس کرتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ ایک دم کیسے پینترا بدل گیا تھا۔ طیش، اشتعال اور غصے کی جگہ سرشاری، ترنگ اور فاتحانہ خمار نے لے لی تھی۔ تھینک گاڈ تم نے اللہ کا واسطہ مجھے شادی کرنے کے لیے دیا، واپس چھوڑانے کو نہیں۔ وہ کتنا ہنسا تھا یہ بات کہہ کر، اور صلہ پہلے ہونک ہوئی تھی، پھر اسے جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اسی غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح میرے جذبات سے کھیلنے والے؟ وہ بفر سی اٹھی تھی۔ جواباً حیدر پھر سے سرد مہر ہو گیا۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھو صلہ، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ شکر ادا کرو کہ میں گھٹیا اور کمزور نفس انسان نہیں ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو جیسا تم مجھے کہہ کر طیش دلاتی رہی ہو، تو اس وقت تمہاری حیثیت میری منکوحہ کی بجائے داشتہ کی ہوتی۔ آئندہ مجھ سے کوئی بھی فضول بات کرنے سے قبل 1000 بار سوچنا ضرور، ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ صلہ کو لگا تھا الفاظ کے سنگریزوں نے اس کا وجود لہو لہان کر دیا ہو۔ سارے راستے وہ گمسم رہی تھی۔ حویلی ان کی واپسی شام ڈلے ہوئی تھی۔ صورتحال کو بھی حیدر نہیں سنبھالا۔ سنبھالو اپنی سہیلی، دیکھ لو صحیح سالم ہے محترمہ۔ گاؤں کی سیر کا شوق اتنی شدت سے چڑھ آیا جبھی اکیلے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ تو شکر کرو بھٹک گئیں تو میرے ہاتھ ہی لگی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسے پریشان حال متفکر خواتین کے سپرد کر کے وہ خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر اس کا آخری فکرہ تمام تر ظلم، آئینیت اور تلخی سمیت صلہ کے وجود میں نیزہ بن کر پوست ہو گیا تھا۔ احساس صرف ضیاء و ملال کا ہی تو نہیں تھا، شرمندگیوں سب کی بھی جان لیوا تھی۔ اسے اب یہ پچھتاوا آن لگا تھا، اس نے خود سے آخر حیدر کو شادی کا کیوں کہا؟ عزت سے بچاؤ کا صرف یہی راستہ تو نہیں تھا؟ وہ جان دے کر بھی عزت محفوظ رکھ سکتی تھی، اس طرح تو گویا اس نے خود کو اور ذلیل کر لیا تھا۔ ایسی جان لیوا صورتحال سے گزرنے کے بعد بھی اس کی اکڑ کا وہی عالم تھا۔ وہ حیدر کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کے خیال میں وہ تھا بھی نہیں اس قابل کہ اس جیسی حسین، طرح دار شہری لڑکی کو ڈیزرو کرتا۔ صلہ ہرگز بھی اس کمپرومائز پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو وہاں سے اب بھی جا سکتی تھی، مگر وہ شاید احمق تھی اور خود کو اب بھی بہت کچھ سمجھنے کی حماقت میں مبتلا تھی۔ جبھی وہاں رہ کر حیدر کا مقابلہ کرنا اور اس سے مستقل جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر کیسے، یہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاؤں؟ بخار تو قدرے ہلکا ہے۔ شانزے نے اس کا ماتھا چھوا اور نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ صلہ گہری سانس بھر کے اٹھ بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں شانزے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ بات بھلے اس سے کر رہی تھی، مگر اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔ وہ اب اس وقت تک اس سے نظریں ملا بھی نہیں سکتی تھی جب تک حیدر سے وہ یہ نام نہاد تعلق توڑ نہ لیتی۔ پریشان کیوں نہ ہوں؟ تم بستر سنبھال کے ایسے پڑ گئی ہو جیسے یہاں بیمار ہونے کو ہی تو آئی تھی۔
یار کل شاعری کی بسم اللہ ہے۔ او یار میں ٹھیک ہوں اور تمہارے بھتیجے کی تقریب میں پوری سجدے سے شریک ہوں گی، ڈونٹ وری۔ جی مگر دھیان رہے سجدے جو آپ نے اپنی رخصتی کے لیے کرنی ہے اس پر صرف ہمارا حق ہونا چاہیے۔ اس وقت حیدر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ گو کہ سرگوشی سے مشابہ تھا، اس کے باوجود صلہ نے سر آسماں ہو کر کچھ فاصلے پر موجود شانزے کو اس خوف سے دیکھا کہیں وہ سن تو نہیں چکی۔ میں تمہارے لیے چائے کے ساتھ کچھ لاتی ہوں صلہ، تم کچھ کھاؤ گی تو ہی دوا لے سکو گی۔ شانزے ہمیشہ کی طرح سادہ، پرخلوص اور مہربان تھی۔ صلہ نے محض سر ہلا دیا۔ اس وقت اگر حیدر سے بات نہ کرنا چاہ رہی ہوتی تو لازماً شانزے کو اپنے پاس روک کے رکھتی۔ کہاں غائب تھے تم؟ مت بھولو کہ میں تم سے اس طرح اپنا مطالبہ پورا نہیں کرواؤں گی، سمجھے؟ وہ زور سے پھنکاری تھی۔ اس کا مطلب ہے تم بھی میری طرح بے چین ہو تو کروا لے پھر رخصتی۔ تم نے بڑی زیادتی کی صرف نقاب پر ٹرخا کر۔ اس کی آنکھوں میں کتنی چمک اور شوخی ایک ساتھ در آئی تھی۔ صلہ کو اس سے بے تحاشا گن محسوس ہوئی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی تم نے جو اتنی فضول باتیں سوچے؟ اور طلاق چاہیے مجھے تم سے؟ وہاں سچویشن اتنی نازک تھی کہ مجبوراً مجھے یہ توق گلے میں پہننا پڑا۔ اسے میں عمر بھر کا روگ نہیں بنانا چاہتی۔ اس کے لہجے کا تکبر، غرور اور نحوت ایک بار پھر وہی تھا، بلکہ اس سے بھی سواتر۔ حیدر کا چہرہ توہین اور ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ کچھ دیر اس نے لہو رنگ دہکتی ہوئی آنکھوں سے صلہ کو دیکھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ صلہ ہونٹ پیچھے بیٹھی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا وہ اپنے لیے مزید مشکلات سمیٹ رہی ہے۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ رات 10 بجے چھت پر آ جانا، وہیں انتظار کروں گا تمہارا۔ یہ شام کا وقت تھا جب صلہ کے سیل نے حیدر کا ٹیکسٹ وصول کیا۔ آج بسم اللہ کی تقریب تھی اور پوری حویلی برقی کمکموں سے روشن ہو چکی تھی۔ تقریب کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پر تھا۔ مہمان اتنے تھے کہ اتنی بڑی حویلی میں بھی ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ صلہ نے شانزے کی بے حد منت سماجت کے نتیجے میں اپنا وہی سلور لہنگا پہنا تھا جو اس نے اپنی کزن کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ ساتھ میں میچنگ سلور جیولری۔ وہ صحیح معنوں میں چمکیلی پری یا پھر کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں سے پھسل کر کمر پر آ رہے تھے۔ دمکتی پیشانی پر بندیاں لشکاریں مار رہی تھی۔ اس تیاری، اس آرائش میں جی جان اس لیے بھی صرف کی تھی کہ وہ حیدر کو جتانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس جیسی چاندنی جیسا سراپا اور حسن رکھنے والی لڑکی حیدر جیسے عام مرد کا نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ اتنا خوش نصیب نہیں تھا اور یہ بات وہ اسے کچن میں جتا بھی چکی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان دونوں کا سامنا اس وقت وہاں ہو گیا تھا جب حیدر چائے کی طلب میں وہاں آیا تھا اور صلہ شانزے کی ہدایت پر فریج سے گجرے اٹھانے کو فریج کا دروازہ کھولے گجروں کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ آہٹ بر بے ساختہ وہ مڑی تو حیدر تھا، مبہوت اور گنگ سا اسے دیکھتا ہوا۔ صلہ کے چہرے پر ضم اور فاتحانہ مسکان بکھر گئی۔ تم حسین ہو میں جانتا ہوں، مگر اتنی حسین ہوگی مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ اپنی بے خودی پر قدرے قابو پا کر وہ کچھ کھسیا کر بولا تھا۔ صلہ آہستگی سے کھنکاری۔ اچھا ہوا تمہیں اندازہ ہو گیا، اب فیصلہ کرنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کون سا فیصلہ؟ وہ حیران نظر آنے لگا جبکہ صلہ کی نظروں کی تلخی اور تپش ایک ساتھ بڑھی۔ طلاق مانگی تھی میں نے تم سے، یاد ہے؟ میں ایسی فضول باتوں پر کان نہیں دھرا کرتا۔ حیدر کا خوشگوار موڈ غارت ہوا تھا جب یہ زہر خند لہجے میں بولا۔ میری بات سنو۔ وہ پلٹ کر وہاں سے جا رہا تھا کہ صلہ نے کاٹدار انداز میں پکار کر ٹوکا۔ ہاں بولو۔ حیدر کی نظروں میں اس ناگواری کا تاثر ہنوز موجود تھا۔ تم نے مجھے دیکھا نا، جان بھی لیا کہ میں کس درجہ حسین ہوں۔ اب تمہیں چاہیے کہ خود کو دیکھو اور جان بھی لو کہ تم خود کیا ہو۔ کیا اینالائز کرتے ہو کہ میرے جیسی لڑکی تمہاری بنا دی جائے؟ اس کے لہجے میں واضح حقارت تھی۔ حیدر کا چہرہ یکایک دہک اٹھا۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتا رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ تم ایک بار پھر اپنی حد بھول رہی ہو۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تم میری بن چکی ہو۔ تمہاری یہ اکڑ میری نرمی تک محدود ہے۔ مجھے سختی پر مت اکساؤ صلہ صاحبہ، ورنہ کچھ اور بھی پچھتاؤ گی۔ کچن کے باہر آہٹ ہوئی تھی۔ حیدر زور سے چونکا، پھر اسے چھوڑ کر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا باہر نکل گیا۔ صلہ سنبھل نہیں سکی۔ کچن کے دروازے پر بھابھی کھڑی تھی، اسی کی جانب حیرانگی اور کسی حد تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرحداری تو حیدر ہی اڑا چکا تھا، رہی صحیح کسر بھابھی کی نظروں نے نکال دی۔ میں یہ گجرے شانزے کے لیے، صرف گجے ہی نہیں، یہاں موجود ہر شے، ہر رشتہ شانزے کا ہی ہے صلہ بیگم، سو بی کیئرفل۔ بھابھی کی صرف نظریں ہی نہیں، لہجہ اور الفاظ بھی اسے جھلسا گئے۔ وہ وہاں سے نکلی تو اس کے چہرے پر خفت ہی خفت تھی۔ پتہ نہیں کس سم میں ہے یہ محترمہ، انہیں کیا پتہ میں تو جان چھڑوا رہی ہوں اس خبیث سے۔ وہ کتنی دیر ان کے جملے سے جلستی رہی۔ بسم اللہ کے فوراً بعد کھانا لگ گیا تھا۔ کھانے کے دوران ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ صلہ سے تو ویسے بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ اس کے زعم اور خود اعتمادی کو حیدر نے ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ وہ ابھی تک لرزیدہ تھی۔ صلہ حقیقتاً اس سے خائف ہو چکی تھی۔
آج رات 10 بجے اور 10 بجنے میں اب صرف 15 منٹ ہیں۔ اگر تم نہ آئے تو انجام کی تمام تر ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ حیدر جانے کے اس کونے سے نکل کر آیا تھا اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے گویا یاد دہانی کروائی۔ صلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خائف نظروں سے پہلے اسے پھر اپنے اطراف میں دیکھا تھا۔ ہر سو گہما گہمی تھی۔ اگر کوئی ان کی سمت متوجہ بھی تھا تو سرسری انداز میں۔ وہ قدرے ریلیکس ہو گئی اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ رکھ دی۔ سب لوگ اپنے اپنے طور پر مصروف تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی وہاں سے ہٹ کر زینے کی طرف آئی۔ زینے کی گریل برقی کمکموں اور گیندے کی لڑیوں سے آراستہ تھی۔ اوپر چڑھتے ہوئے اس کا پیروں کو چھوتا لہنگا بار بار جوتوں تلے آ کر اسے لڑکھڑا کے رکھ جاتا۔ اس نے احتیاطاً لہنگے کو آگے سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا۔ اس جانب اس پل ہوک عالم تھا۔ اسے اس سناٹے میں اپنے دل کی دھڑکنیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا دل اس کے لباس کی طرح اس کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر یوں تنہا حیدر کے پاس جانے سے روکتا رہا، مگر اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ وہ ہر قیمت پر یہ آگ کا دریا پار کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اس کے تسلط سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ چھت سنسان تھی اور رات بے حد تاریک۔ سرخ اینٹوں کے فرش پر مندروں پر جلتے چراغوں کی روشنی کا غبار پھیلا ہوا تھا جو آرائش کی غرض سے سجائے گئے تھے۔ حیدر کا دور تک پتہ نہیں تھا، البتہ شمالی دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی وہیں آ کر ٹک گئی۔ چند لمحے اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے اپنا سیل فون نکال کر حیدر کو ٹیکسٹ بھیجا۔ کہاں ہو تم؟ میں چھت پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ سیل فون رکھ کر وہ تھکے ہوئے انداز میں وہیں نیم دراز ہو گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں اس پر شدید جلن سمیٹ لائی تھیں۔ دیوار سے کوئی سایہ سا اترا اور اتنی غافل تھی کہ اسے کوئی آہٹ، کوئی خبر تک نہیں ہو سکی کہ حیدر اس کے اس قدر قریب آ گیا۔ اس خاموش اور حسین رات میں وہ اپنے ساحرانہ حسن کے ساتھ اس کے بے حد نزدیک تھی، اتنی کہ وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اسے بآسانی چھو لیتا۔ وہ جسے پانے، جسے چھونے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ جائز ناجائز کے فرق کو بھلا کر اسے حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ وہ چوک گیا۔ صلہ کی بند آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اضطراب کا شکار ہو کر ہاتھ بڑھا کر اس نمی کو سمیٹنے لگا۔ تم رو رہی ہو؟ صلہ اس کا لمس پاتے ہی ہڑبڑا کر آنکھیں کھول چکی تھی۔ اسے روبرو بلکہ اتنے قریب پا کر ایک جھٹکے سے اٹھنا چاہتی تھی کہ حیدر نے اپنا بازو اس کے اوپر رکھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیوں رو رہی تھی تم؟ دل کی کیفیات کے برعکس اس کا لہجہ بظاہر سخت تھا۔ تمہیں اس سے غص نہیں ہونی چاہیے۔ تم وہ بات کرو جس کے لیے تم نے یہاں بلایا ہے مجھے۔ اس کا ہاتھ بے حد غصے سے جھٹکتی صلہ اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے بلایا تھا۔ غلطی ہوئی، یہ جگہ مناسب نہیں۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ وہ شروع سے اب تک جان بوجھ کر اسے تحش دلاتا اور پھر اس کے ہراس زدہ چہرے کو دیکھ کر ہز اٹھایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا مقصد یہی تھا، مگر صلہ پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس قدر ذہنی اذیت اور تناؤ کا شکار تھی کہ سوچے سمجھے بغیر اس پر حملہ آور ہو گئی۔ بکواس بند کرو، سمجھے؟ اپنی زبان سے مت پھرو، مردانگی کا کچھ تو لحاظ کرو اگر تم میں شرم ہے تو۔ حیدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے قابو کر لیا تھا، پھر ایک زوردار جھٹکا اس انداز میں دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر لے جا کر ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے اس کا چہرہ جکڑ لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اور طلاق کا لفظ اگر دوبارہ تمہاری زبان پر آیا تو میں زبان کو ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ نکاح میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہارے کہنے پر ختم کر دوں۔ صلہ کی سانسیں رک گئی تھیں اور آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ اس کی پوزیشن اس وقت نازک تھی۔ وہ واقعی اس پل مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ حیدر نے اپنے ہر عمل سے اسے جتا دیا تھا۔ میں اگر چاہوں تو یہاں سے اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے روک سکو۔ اسے جھٹکے سے جھٹکتے ہوئے گویا ایک بار پھر سے اس پر اس کی اوقات واضح کر رہا تھا۔ صلہ لڑکھڑا کر دور ہوئی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بہت خاموشی سے برس رہی تھیں۔ بے بسی، بے کسی، لاچاری کا احساس اضطراب بن کر رہ گیا تھا۔ جاؤ واپس نیچے، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ حیدر نے اس کے سحر انگیز سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے بظاہر تلخی سے کہا تھا۔ جتنا بھی اس پر غصہ تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لڑکی اپنی تمام تر خود سری، نحوت اور اکڑ کے باوجود اسے عزیز تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر ٹہل ٹہل کر خود کو کمپوز کرتا رہا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اگلے دن جب وہ جانے کو تیار تھی تو حیدر نے آ کر اسے جتانا ضروری خیال کیا۔ صلہ اتنی منتفر تھی کہ نگاہ بر کر اسے دیکھا تک نہیں۔ حیدر اس کی خفگی محسوس کر کے نرمی سے مسکرایا۔ ناراض ہو؟ یہ سوال صلہ کو بڑکا کے رکھ گیا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، تمہاری اوقات کے لیے یہ ایک فقرہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ عادت سے مجبور تھی، پسپا ہونا اسے پسند نہیں تھا، حالانکہ اسی باعث وہ کتنا نقصان اٹھا چکی تھی۔ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہیں اس تمام تر نفرت اور بیزاری کے باوجود میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں ایسی زندگی پر لعنت بیچنا زیادہ پسند کروں گی اگر ایسا ہوا تو۔ وہ نفرت کی آخری سیڑھی پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مسز، قسم کھا کر کہوں کہ تم خود مجھ سے یہ گزارش کرو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جنون خیزی سے لبریز
سرخ آنکھیں سلا کو جانے کیوں خوف محسوس ہوا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ اس وقت وہ واقعی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ رات تک رک جاؤ، تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ اسے ہونٹ پیچھے دیکھ کر حیدر نے موڈ بدل کر مسکراہٹ دبائی اور سلا کے چہرے پر خون چھلک آیا۔ وہ اس کی خباثت کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ایک بار پھر ان کے بیچ تکرار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر وہی مطالبہ کر رہی تھی اور وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ حیدر، وہ ضد چھوئی تھی جبھی منت پر اتر آئی تھی، یعنی طلاق نہ دوں تمہیں۔ میں خود بھی تو یہی چاہتا ہوں جانے من، کتنی حسین ہو تم، میں چاہتا ہوں ہمیشہ تم میری بیوی رہو۔ وہ اس دل جلاتی مسکان سمیت بولا تھا جو سلا کا خون جلا کر رکھ دیتی تھی۔ سلا کا تیش پھر سے امڑ آیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخنے لگی۔ پچھلے دنوں سے وہ اتنی ٹینشن کا شکار تھی کہ خود کو ہیٹرک ہونے سے بچا نہیں سکی جبھی حیدر نے ٹوکا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں سلا؟ اپنی پوزیشن کا خیال کرو۔ اگر کوئی یہاں آ گیا تو تم مجھے طلاق دو ابھی اسی وقت۔ وہ ہر صورت اس سے چھٹکارے کی متمنی تھی۔ یہ تعلق کوڑ یا سانپ تھا جو ہر لمحہ ہر پل اسے ڈستا تھا۔ یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اس کی بات کے جواب میں وہ غرایا۔ سلا ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ سہمی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کسی مرد کو اتنا شریف دیکھا ہے تم نے کہ وہ اپنے قبضے میں آئی حسین ترین لڑکی پر ہاتھ صاف کیے بنا چھوڑ دے؟ کتنا ترسایا ہے تم نے مجھے، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی زبان بھی اس کی نظروں اور سوچوں کی طرح سطحی اور گھٹیا تھی۔ سلا شرم اور خفت سے کٹ کر رہ گئی۔ مجھے تمہاری حفظ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہ خراج وصول کر دو، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس پر وہ خود بھی بے باک ہو گئی تھی، ورنہ ایک باحیا لڑکی اس قسم کی بات منہ سے نکالنے سے قبل مرنا پسند کرتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ کھیل تھا جس میں وقتی طور پر حیدر کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت یہ جیت، یہ فتح دوبارہ حاصل کر لینا چاہتی تھی، مگر خود کو پامال کرنے کے بعد انتہا کی جذباتیت نے اس سے عقل چھین لی تھی۔ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کس قدر خباثت سے ہنس پڑا۔ اس کا مطلب بہت جلدی ہے تمہیں؟ ہاں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ اسے اس پر یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی نسوانیت کس درجہ پستی میں گر رہی ہے، مگر مجھے نہیں ہے، کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ کندھے جھکا کر بولا اور وہاں سے جانے کو پلٹا تھا کہ ذلت، سبکی اور توہین کے احساس سے بڑبڑ جلتی سلا نے اس کا کالر پکڑ کر کھینچ لیا۔ گھٹیا انسان، تم اپنی بات سے پھر رہے ہو، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اچھا، وہ تمسخر سے ہنسا، پھر کندھے جھکا دیے۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو کر سکتی ہو تم کرو۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں۔ سلا ششد ہو کر رہ گئی تھی۔ تم کہہ لو، میں یہ ہوس ایک بار نہیں مٹا سکتا۔ بہت خوبصورت ہو تم، میں ہمیشہ تمہیں ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ اس کا گال چھو کر وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اور سلا، وہ تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس سارے سلسلے میں اس کا اپنا قصور کس حد تک تھا، اور اب حیدر کا اسی بات کا حوالہ اسے پھر سے جلسا کے رکھ گیا تھا۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ آزمائش میں اس صورت سہتی اگر تم چپ چاپ مجھے طلاق دیتے، مگر اب میں جان گئی ہوں تم میں انسانیت اور شرافت سرے سے موجود نہیں ہے۔ چلو اچھی بات ہے، تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے اتنے بڑے بول نہیں بولا کرتے، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، عین ممکن ہے کل پھر کسی مجبوری میں تمہیں یہ بات مجھ سے کہنی پڑ جائے۔ وہ مسکرا رہا تھا، سلا کے چہرے پر جیسے کسی نے آگ پھینکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ اس آدمی کے گھٹیا پن کے آگے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب ہی پیر پٹکتی خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن بیت گئے۔ اسے صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا احساس ہوا تو گمسم ہو کر رہ گئی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ حیدر کے پھینکے جال میں بری طرح جکڑی جا چکی تھی، جبکہ اس کی اس کمزوری کا احساس بھی کسی کو نہیں تھا۔ شہریار سے اس کی نسبت ٹھہر چکی تھی اور وہ کسی وقت بھی شادی کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ دوسری جانب حیدر تھا جو ہرگز اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ کبھی کبھار گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بھی تھا اس میں ہرگز شک نہیں تھا کہ قصور صرف اس کا تھا۔ اسے صاف لگتا یہ ممی کی حکم عدولی کی سزا ہے۔ اگر شروع میں ان کی بات مانی ہوتی تو شاید یہ صورتحال اس حد تک غمگین نہ ہوتی۔ شہریار تو شاید یہ سن کر ہی بپھر جاتا اور مرنے مارنے پر تل جاتا۔ ممی نے بھی اسے ہی لعن طعن اور ملامت کرنی تھی۔ لے دے کر ڈیڈ رہ جاتے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، شاید اس کی حماقت کی اتنی انتہا سہ نہ پاتے۔ وہ جتنا سوچتی اس قدر دماغ پلپلا ہونے لگتا۔ سلا، تم خفا ہو نا مجھ سے؟ اس کے گریز سے شانزیں الگ ہلکان تھی، یہاں تک کہ اس سے ملنے گھر آ پہنچی تھی۔ سلا کو اسے دیکھ کر الگ غصہ آنے لگا۔ تم یہاں کیوں چلی آتی ہو؟ اسے دیکھ کر وہ کلس کر بولی۔ اسے شانزے پر بھی تاؤ آ رہا تھا، اسی کی وجہ سے وہ منحوس آدمی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا اب میرے ملنے پر بھی پابندی ہے؟ تم تو مجھے اس قابل نہیں سمجھتی ہو۔ شانزے کے دل پر چوٹ پڑی تھی جبھی سسک اٹھی۔ سلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے لیے انٹرکام پر چائے آرڈر کرنے لگی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنی ویک کیوں ہو رہی ہو؟ چہرہ بجھا بجھا سا ہو رہا ہے۔ شانزے کو اسے دیکھ کر ہول اٹھنے لگے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے بے اختیار نظریں چرا لی۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گی اب؟ شانزے کو جیسے بے تحاشا دکھ نے آن لیا۔ میں کیا چھپاؤں گی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ، وہ جھنجھلانے لگی۔ شانزے نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔
اب کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا لیا تم نے؟ صلہ جھلاتے ہوئے بولی۔ شانزے نے ٹھنڈی سانس لی۔ میری شادی ہو رہی ہے صلہ؟ حیدر کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، فائنل ایگزامز بھی نہیں دینے دیر ہے۔ شانزے کی بات نے اسے ایک دم ہی گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ یار تم میری سفارش ان سے کر دو نا، اور تو کسی کی نہیں سن رہے، میری اتنی سالوں کی محنت ہے۔ اس کی سوچوں سے بے خبر شانزے اپنی کہے جا رہی تھی۔ صلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے شانزے سے وعدہ کر لیا تھا حیدر سے بات کرنے کا۔ اس کے خیال میں اب وہ اسے زیادہ اچھے انداز میں فورس کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد صلہ نے حیدر سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے تعارف کے جواب میں وہ ٹوکتے ہوئے بولا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو صلہ۔ اچھا تو الہام بھی ہوتے ہیں تمہیں؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکی۔ ہاں، جیسے یہ الہام ہوا تھا مجھ پر کہ تم اس دنیا میں صرف ایک مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو اور وہ مرد میں ہوں۔ وہ کس سکون سے کہہ کر ہنس رہا تھا۔ صلہ کو اسی حساب سے آگ لگ گئی۔ شانزے کے بارے میں تمہیں ایسا ہی الہام ہوا ہوگا ہے نا؟ شرم تو نہیں آتی ہوگی تمہیں؟ شرم ہے؟ کیسی شرم؟ میں نے تم دونوں سے شادی کرنی ہے، دو کی مزید گنجائش ہے، مجال ہے وہ لاجواب ہو جائے۔ میری بلا سے تم 4 کی بجائے 8 کر لینا، مگر مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا صلہ، یہ بات بار بار نہ کیا کرو، اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی ہو اس طرح۔ اب اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا، مگر وہ خائف نہیں ہوئی۔ میں کورٹ سے رجوع کر کے بھی تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، یہ میری ضد ہے کہ تمہیں اب جیتے نہیں دوں گی۔ وہ چیخنے لگی، مگر حیدر نے کہکا لگا کر گویا اس کا مضحکہ اڑایا تھا۔ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ جب کوئی ثبوت نہیں تو کیس کیسے کرو گی؟ صلہ سرد پڑنے لگی تھی۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی شدید بے بسی کا احساس ہوا تو جھنجھلا کر فون بند کر دیا تھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی تھی۔ شانزے کی شادی طے ہو گئی تھی۔ وہ روتی دھوتی واپس گاؤں روانہ ہو گئی، صلہ سے شادی میں شریک ہونے کے وعدے لے کر، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک انجان نمبر سے اس کے سیل پر کال آئی، تمہیں اپنے شوہر کی شادی کی یقیناً خوشی نہیں ہوگی، مگر سہیلی کی شادی میں بہرحال تمہیں شریک ہونا چاہیے۔ وہ حیدر تھا، اپنے مخصوص دل جلانے والے انداز میں بات کرتا ہوا۔ وہ اتنا بڑکی کہ فون بند کر دیا۔ دوبارہ اس نمبر سے کال آنے لگی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ صلہ ڈیٹ بن گئی۔ اس کا حل نظر انداز کرنا ہی تھا، تب میسج ٹون بج اٹھی۔ اسی نمبر سے ٹیکسٹ تھا۔ صلہ نے بے دلی سے کھولا، تمہیں مہندی کی رات حویلی میں پہنچنا چاہیے صلہ۔ مہندی کی رات اس لیے کہ تمہاری گولڈن نائٹ ہوگی۔ میں بڑا اصول پرست ہوں یار، پہلی بیوی تم ہو تو مجھ پر پہلا حق بھی تمہارا ہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری سہیلی اس وقت تک مجھے حاصل نہیں کر سکے گی جب تک میں تمہیں نہ پالوں۔ صلہ کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس کی انگلی کی ایک جنبش نے یہ میسج ضائع کر دیا۔ یہ طے تھا کہ اب اسے حیدر کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لانا تھا۔ وہ اگر شانزے کی وجہ سے اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا تو یہ حیدر کی بھول تھی۔ بہرحال شانزے اس کی دکھتی رگ کبھی نہیں رہی تھی۔ شانزے کی شادی کا دن آیا اور گزر گیا۔ وہ شعوری نہیں تو غیر شعوری طور پر ضرور مضطرب تھی، حیدر سے خائف بھی، مگر خیریت گزری تھی۔ اس کے بعد بھی بہت دن بیت گئے۔ شانزے کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ اس سے اصلاح تعلقی کا شکوہ کرتی جو صلہ نے اس سے اپنا لی تھی، مگر صلہ اسے کبھی خاطر میں نہیں لائی۔ انہی دنوں جب گرمیاں رخصت ہو رہی تھیں، شہریار اچانک واپس آ گیا۔ ممی کے ذریعے سے شہریار کے ارادوں کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ صلہ کی پھر سے جان پر بن آئی۔ حیدر سے بات کرنے کا معلوم نہیں کس حد تک فائدہ ہوتا ہے کہ آج کل اس کی جانب سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس سے اپنا مطالبہ دہرانے کا سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے شہریار نے خود اس سے رابطہ کر کے ملنے کا کہہ دیا۔ اسے شکوہ تھا کہ صلہ اسے نظر انداز کر رہی ہے، حالانکہ یہ نظر اندازی نہیں تھی، وہ اپنے مسائل میں اس طرح الجھ گئی تھی۔ ورنہ محبت صرف شہریار نے نہیں کی تھی، وہ بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ صلہ اسی شام اس سے ملی تھی اور بہت صباؤ سے اپنی کچھ خود ساختہ مجبوریاں بیان کر کے فی الحال شادی روکنے کا مطالبہ کیا۔ شہریار جذبرس تو ہوا، البتہ اسے انکار نہیں کر سکا۔ صلہ کی ٹینشن عادی سے زیادہ ریلیز ہو گئی، مگر اس وقت وہ حواس قائم نہیں رکھ سکی تھی جب اگلے دن کالج سے واپسی پر اسے حیدر نے غیر متوقع طور پر اس وقت اپنی گاڑی میں زبردستی کھینچ کر بٹھا لیا تھا جب وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ واٹ نان سینس! حیدر کو روبرو اور خطرناک تیوروں کے ساتھ پا کر وہ اپنی جوان ہوا ہوتی محسوس کر چکی تھی، مگر اس پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے شیر ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبھی ناگواری سے بولی تھی، کل کس کے ساتھ تھی تم؟ حیدر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ بڑک اٹھی، مگر حیدر اس کے بڑکنے کو برداشت نہیں کر سکا۔ جبھی اگلے لمحے اس کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ صلہ کا چہرہ پھیر کر رکھ گیا تھا۔ تمہاری بے شرمی اور بے باکی کی کوئی حد ہے کہ تم اپنے شوہر پر کس دھڑلے کے ساتھ اپنا گناہ ظاہر کر رہی ہو؟ اس پل وہ سراپا ایک قہر تھا۔ صلہ تو وہ چنکی رہ گئی تھی، تبھی اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کے باعث پھٹ سی گئیں۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، سمجھ لو رخصتی ہوگی تمہاری، اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتا میں تمہیں کہ تم میری عزت یوں رولتی پھرو، وہ بڑک کر پھنکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صلہ جیسے اسی پل ہوش میں آئی تھی۔ وہ شہریار ہے، میرا فیانسے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے سوا میرے کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔
جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے سوائے میرے کسی کو خبر نہیں ہے. میں اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے ملی تھی اور اب سب کو پتہ چل جائے گا. تم خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ وہ ہنوز شعلہ جوالا بنا ہوا تھا. صلہ کا دل پاتال میں گرنے لگا. دیکھو دس از ناٹ فیئر. یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا. میں اپنی بکواس بند رکھو صلہ. میں نے کہا نا میں تمہیں مزید چھوٹ نہیں دے سکتا. تم میری بیوی ہو تو یہ بات اب سب کو معلوم ہونی چاہیے. وہ اتنی زور سے گھرایا کہ صلہ کی سماعتیں بیکار ہونے لگی. مگر وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی. تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بہت ذلیل ہو چکی ہوں اپنی نظروں میں حیدر، اب اور نہیں. اگر تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں زہر پھانک لوں گی. یہ آخری فتح تمہارا نصیب نہیں بننے دوں گی میں. وہ ضبط کھو کر چیخ اٹھی تھی. حیدر کی سنگی چہرے پر لمحے بھر کو تغیر پیدا ہوا. شاید نہیں، یقیناً صلہ کے لہجے و انداز میں اتنی پختگی اور شدت تھی کہ وہ اس پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. میں جانتا ہوں جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو ساری عمر بھی خود سے یہ سب نہیں چاہو گی، مگر صلہ میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کروں گا، یہ یاد رکھنا. اس نے گاڑی کا رخ پھیر دیا تھا. اس کے بعد وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے مزید کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا. صلہ کے لیے فی الحال یہی کافی تھا کہ وہ تیش سے بپھرے مرد کے چنگل سے صحیح سالم بچ نکلی تھی. زندگی پر جیسے جمود چھا گیا تھا. وہ ہر چیز سے بیزار رہنے لگی تھی. ممی اس کے بدلے مزاج پر حیران ہوا کرتی. اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی وہ ایسا کیا کرے کہ اس مصیبت سے جان چھڑوا لے. حیدر سے اس دوران جتنی بار بھی اس نے رابطہ کیا اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے تمہیں طلاق دینے میں حرج نہیں، لیکن پہلے شانزے کو دوں گا. ادھر شانزے تھی جو بیچاری ہر قسم کے حالات سے بے خبر. حیدر کی لا تعلقی نے جسے توڑ کے رکھ دیا تھا. چونکہ وہ خود کو سب سے زیادہ صلہ کے نزدیک پاتی تھی، اپنا دکھ اس کے آگے کھولا تھا. شادی کے محض چند ماہ بعد ہی ہر کوئی مجھ سے بچے کے متعلق سوال کرنے لگا ہے. صلہ میں کیا جواب دوں؟ حیدر کا تو مجھ سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اگر وہ مجھے اتنا ناپسند کرتے تو پھر یہ شادی کیوں کی، وہ بھی اتنی جلدی. اس کے آنسو نہیں رکتے تھے اور صلہ کو لگتا تھا کہ کسی نے اسے کند چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہو. حیدر اس حد تک گر جائے گا، وہ اتنا کینہ پرور ہوگا، صلہ کو گمان تک نہیں تھا. اب وہ سمجھی تھی اس نے سارا کھیل کس خوبی سے کھیلا تھا. مقصد یقیناً صلہ کو قابو کرنا، بے بس کرنا تھا. وہ جتنی بھی بے حس سہی مگر اسے شانزے کا دکھ برداشت نہیں ہوا. جب بھی وہ اس سے بات کرنے پر مجبور ہوئی تھی. شانزے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی مقصد کی بات کی تھی. تمام تر غصے کے باوجود اس نے لہجہ کنٹرول میں رکھا تھا. وہ ہر درم انسان تھا، اگر مزید اکڑ جاتا تو وہ کیا کر سکتی تھی. یہ سزا اسے میں نہیں تم دے رہی ہو. جواباً اس کا لہجہ روکھا اور سر تھا. صلہ حق تک رہ گئی. میں دے رہی ہوں؟ میں نے کہا بھی تھا صلہ کہ تم میری پہلی بیوی ہو. میں یہ مقام، یہ درجہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. جب تک تم اپنی حیثیت واضح نہیں کرتی، میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں بھی پابند نہیں ہوں، سمجھی؟ وہ نہایت غصے میں لگ رہا تھا. صلہ نے ہونٹ کھینچ لیے. تم جانتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے. تم ہمیں مزید الو نہیں بنا سکتے. شرافت اسی میں ہے کہ اپنا رویہ بدل لو. صلہ نے بغیر کسی لحاظ کے تلخی و تنفر سے کہا. وہ جواباً ہنسنے لگا. ایک بات ہمیشہ کے لیے کان کھول کر سن لو صلہ، میں تمہیں ساری زندگی طلاق نہیں دوں گا. شانزے بھی یوں ہی رہے گی. بے اولاد تو وہ کہلائی جا رہی ہے، پوزیشن اس کی مشکوک ہے، بانچ بھی وہی کہلائے گی، اس صورت میں کہ جب میں ایک اور شادی کروں گا اور میری اولاد بھی ہوگی. سمجھ رہی ہو؟ اب فیصلہ کر لینا زیادتی کون کر رہا ہے شانزے کے ساتھ، تم یا پھر میں. اس بار سلسلہ پہلی مرتبہ حیدر نے خود منطقی کر دیا. صلہ پتھرا سی گئی تھی. اسے لگا تھا اس کے وجود سے بھاری پتھر بندھا ہے اور اس کا وجود ہر لمحے گہرے تاریک سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے. پھر وہ پوری طرح سے ہار گئی. ہوا پہلے بھی وہی تھا جو حیدر نے چاہا تھا، ہوا اب بھی وہی تھا جو حیدر چاہتا تھا. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ کوئی جیتتا ہے تو کوئی جیتتا چلا جاتا ہے اور کسی کے مقدر میں مستقل ہار لکھ دی جاتی ہے. صلہ اور حیدر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. صلہ نے خود ممی، ڈیڈ اور شہریار کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا اور اپنی سہیلی کے شوہر کی بیوی بن کر گاؤں اس کی حویلی میں آ گئی. اس روز اس کی سج دج دیکھنے والی تھی. اس سج دج کے ساتھ وہ پیادیس نہیں مقتل میں آئی تھی اور اپنی سہیلی کی خوشی کی خاطر قربان ہو گئی. وہ سہیلی جس نے ہمیشہ اس سے محبت کی تھی، جس نے ہمیشہ اسے اولیت دی تھی، جس نے ہمیشہ اسے دیا تھا وہ سب جو اس نے اس سے چاہا، مان، چاہ، خلوص، اصرار، وفا، محبت، پھر وہ کیسے پیچھے رہ جاتی، وہ بھی اس صورت جب ہاتھ پھیلا کر شانزے نے خود مانگ لیا تھا اس سے. صلہ اس روز بینک کے کسی کام سے جا رہی تھی جب بالکل اچانک شانزے چلی آئی تھی. صلہ کتنی حیران ہوئی تھی اسے دیکھ کر. تمہارے شوہر نے تمہیں اجازت دے دی حویلی سے نکلنے کی؟ صلہ خود کو سنبھال کر دانستہ مسکرائی. ہاں دے دی اجازت. تمہارے معاملے میں حیدر ضرورت سے زیادہ فیاض ہیں. شانزے کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چونک اٹھی تھی. کیا مطلب؟ وہ جذبر ہی نہیں متوش بھی ہونے لگی تھی. ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ صلہ، اگر میں ڈوب رہی ہوں تو تم مجھے بچانے کی صحیح کرو گی تو کس حد تک؟ عجیب سوال تھا اور صلہ سرد پڑنے لگی تھی. وہ اس بات سے خائف تھی. تمہیں یاد ہے صلہ، تمہیں ایک بار میرا سونے کا بریسلٹ پسند آ گیا تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا. تمہیں میرا ڈریس پسند آیا، میں نے خوش دلی سے تمہیں تھما دیا. یہ بہت معمولی چیزیں تھیں صلہ،
جنہیں تمہیں دیتے وقت مجھے کوئی خیال اور احساس تک نہیں تھا۔ کبھی مجھے ان کے بدل میں تم سے تمہاری سب سے انمول چیز یعنی تمہیں مانگنا پڑ جائے گا۔ مجھے معاف کر دینا صلہ، میں بہت کمزور ثابت ہوئی ہوں۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہاتھوں میں چہرہ ڈانپے وہ بلک بلک کر رونے لگی، جبکہ صلہ سکتے میں تھی۔ میری عزت، میری گرہستی، میری ساری زندگی کی خوشیاں تمہاری ایک ہاں کی منتظر ہیں۔ تم حیدر کو انکار نہ کرو، وہ میرے نہیں تمہارے ہیں۔ میں تمہیں ان سے مانگنے آئی ہوں صلہ۔ چاہو تو مجھے خالی ہاتھ لوٹا دو، چاہو تو میری جھولی بھر دو۔ اگر نکاح کسی مجبوری میں کیا تھا تو اب رخصتی بھی کروا لو، پلیز پلیز، وہ کہہ رہی تھی اور صلہ ساکت بیٹھی تھی۔ اسے لگا فضا سے یکلخت آکسیجن ختم ہو گئی ہو، ہر سمت حبس تھا اور تاریکی۔ اس وقت وہ بادشاہ تھی اور شانزے سوالی، وہ اس سوالی کو خالی نہیں لوٹا سکی۔ اس نے اس کا دامن بھرا اور خود عمر بھر کو خالی ہو گئی۔ کچھ تعلق اور رشتے اپنا خراج وصول کرتے ہیں، شانزے سے اس کا تعلق بھی ایسا ہی ثابت ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن بہت بیت گیا تھا۔ اس کے لیے تو ایک صدی کے برابر تھا۔ اس کی ہٹ درمی اور ضد کا نتیجہ تھا کہ ممی اور ڈیڈ اس سے ہنوز خفا تھے اور لا تعلق بھی۔ شانزے پریگننٹ تھی، مگر اس کی طرح شانزے بھی پوری طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے صلہ سے محبت کی تھی اور اس محبت کا خراج صلہ سے وصول کر کے بھی وہ خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر اس سے معافی مانگتی اور اس کے سامنے شرمندہ شرمندہ پھرا کرتی۔ حالانکہ صلہ کو اس سے شکایت نہیں تھی، شکایت تو اسے حیدر سے تھی، جس نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پریگنینسی کے باعث شانزے کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ اس وقت صلہ اس کی طبیعت کا ہی پوچھنے آئی تھی، مگر اس کے قدم چوکھٹ پر ہی ساکن رہ گئے تھے۔ حیدر اس کے ساتھ تھا، وہ اس سے صلہ کے متعلق ہی بات کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود نہیں پلٹ سکی۔ تم صحیح کہتی ہو شانزے، محبت زور زبردستی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اب جا کے ہی تو میں نے اس بات کو سمجھا ہے۔ صلہ بجھ کر رہ گئی ہے، وہ میرے لیے مفتوح زمین کا ایک ٹکڑا ہے، جسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس پر بیج بویا جا رہا ہے یا پھر بے آب و گیا چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے بہت جلد یہ جان لیا تھا کہ جسم کی فتح سے دل فتح نہیں کیے جا سکتے، اور محبت کی فتح تو دلوں کی فتح میں ہے۔ میں نے اس سے محبت کی ہے تو یہ میری فطری خواہش تھی۔ وہ مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے، ایسا تو شاید قیامت تک ممکن نہیں۔ وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا، صلہ نے ہونٹ کھینچ لیے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں اسے ساری دنیا کی خوشیاں دے دوں، مگر میری مفلسی کا عالم یہ ہے کہ میں اسے ایک مسکراہٹ تک نہیں دے سکتا۔ اپنی خواہش کی جنون خیزی میں نے کتنے دلوں کو اجاڑ دیا ہے، تمہارا خود اپنا، صلہ کا اور شہریار کا بھی۔ وہ صلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پلٹی تو حیدر ایک دکھ کی کیفیت میں بوجھل آواز سے کہہ رہا تھا۔ صلہ سر دا بر کے رہ گئی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، بہت دل اجڑ گئے تھے اور اب کوئی ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بدلتے موسم ماہوں سال کے گزرنے کا پتہ دیتے رہے۔ اب موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی الاضحیٰ کی بھی آمد تھی۔ شانزی شاپنگ کرنے گئی تھی۔ حیدر نے صلہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے اسی بے دلی سے انکار کر دیا جو اسے شادی کے بعد اس کے دل میں اتر آئی تھی۔ یہ 9 ذی الحجہ کی شام تھی جب ممی غیر متوقع طور پر اس سے ملنے چلی آئیں، اس کی عیدی اور بے تحاشا محبتوں کے ہمراہ۔ وہ تو ششد سی رہ گئی۔ آپ نے معاف کر دیا مجھے؟ اس کا گلا آنسوؤں سے بھرانے لگا تھا۔ بھلا والدین بھی اولاد سے خفا رہ سکتے ہیں؟ وہ تو تمہاری عزت نے ہمیں وقتی طور پر بدگمان کر دیا تھا، مگر حیدر نے مجھے ساری بات بتائی۔ قصور تمہارا نہیں تھا۔ خیر جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ممی اکیلی نہیں آئی تھیں، ان کے ساتھ ڈیڈ اور آفاق بھائی بھی تھے۔ ان کی شادی عید کے بعد تھی۔ وہ لوگ انہیں انوائٹ بھی کرنے آئے تھے۔ آپ اب خفا تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ جب وہ لوگ جا رہے تھے، صلہ نے ممی کا بازو پکڑ کر ایک خوف کی کیفیت میں سوال کیا۔ ممی نے سر دا بری۔ اب تو خفا رہنے کا جواز ہی نہیں ہے بیٹے۔ مجھے بس اس بات کی تکلیف ہے کہ تمہیں اپنی دوست اتنی بے عزیز تھی، مگر اس کی خاطر تمہیں پھر بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تمہارا سٹینڈرڈ نہیں تھا بیٹے۔ ممی واقعی ملول تھیں۔ اس نے بچی ہوئی سانس کھینچی۔ یہ میرا نصیب تھا ممی، اور نصیب خدا کا طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا تھا اس کی جزا سزا تو مجھے اللہ نے دی، مگر میں نے صرف اور صرف اپنی سہیلی کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ میں کبھی خود کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی، شاید میرا نام آپ نے صلہ رکھا تھا تو پھر وہ کسی کے لیے بوجھ کیسے بن سکتی تھی؟ خیر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ اس نے اپنے طور پر انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اسی رات جب حیدر بیڈ پر اس کے برابر سونے کو آ کر لیٹا تو صلہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا، مگر کیوں؟ اپنی زیادتی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کرنے کی خاطر؟ صلہ مجھے احساس ہے اپنی زیادتی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کرنے کی خاطر صلہ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا جو کچھ ہو گیا اسے دہرانا بہت ضروری ہے؟ ہم بھول بھی سکتے ہیں حیدر۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حیدر قدرے حیران سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پرجوش بھی تھا اور خوش بھی۔ صلہ نے گہری سانس بھری تھی۔ ایک سچ کچھ دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا، پر بجائے شانزے سے اگر محبت مجھ سے کی تھی تو اظہار مجھ سے کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ خفا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر پہلے ٹٹکا، پھر خفت زدہ سا ہو کر سر کھچانے لگا۔ تمہارے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں تم یقین کرتی نہیں کرتی۔ کاش آپ نے یہ بزدلی باقی کارناموں میں دکھائی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ اس کے دل سے ہوک نکلی۔
सिला, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? मैं इतना शर्मिंदा था कि माफ़ी मांगता भी कैसे, मोहब्बत का इजहार करता भी तो कैसे। मैंने तुम्हें तुमसे छीना था, चालबाजी से, धोखे से वो अफसुर्दा होने लगा। इट्स ओके हैदर, भूल जाएं। मैंने जान लिया कि यही कुदरत की रज़ा थी। अब मैं आपके और शानज़े के साथ खुश हूँ। उसने हैदर के दिल पर धरा बोझ सिरकाना चाहा और कामयाब रही थी। हैदर वाकई सब कुछ भुलाकर चहकने लगा था। कल ईद थी, वो जाकर शानज़े को भी बुला लाया और वो चूड़ियाँ भी निकाल लाया जो उसने खरीदी थी। वो दोनों बेहद खुश थी। सिला ने भी खुद को खुश ज़ाहिर किया। उसमें हज भी क्या था, कुर्बानी खुशी से ही दी जाती है वरना कबूल नहीं होती। वो खुश नहीं थी, खुशी ज़ाहिर तो कर सकती थी। ये अल्लाह का फ़ैसला था, जभी तो आज उसकी हैसियत ये थी। अल्लाह ना चाहता तो हैदर कुछ भी कर लेता, वो सिला को हासिल नहीं कर सकता था। अगर ये अल्लाह का फ़ैसला था तो फिर उसे कबूल करने में कबाहत क्यों? जब तक वो नहीं समझी थी ठीक था, अब ये बात समझ आ गई थी तो सर झुका लिया था। उसे यकीन था कि उसके दिल में गुंजाइश निकालने वाला अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत भी जगा देगा। ख़त्म शुद। जी, तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, हैदर का किरदार और इसके अलावा सिला का और शानज़े का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, इसकी एंडिंग कैसी लगी। तो आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। और नावल का नाम था अन्ना का सफ़र बाय उम्मे मरियम। मैंने ये नावल आप लोगों के साथ साथ ही पढ़ा है और लिटरली मैं सही बताऊँ मुझे नावल बहुत पसंद है। अच्छी स्टोरी थी, मज़े की थी और हैदर का कमीनापन भी अच्छा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। मुझे कुछ कुछ जगह पे हैदर पे इंतहा का गुस्सा आया, उसने तंग किया सिला को, लेकिन सिला की ज़ुबान भी तो कैंची की तरह चली है ना, बंदा कहीं मसलहत के तहत चुप भी रह जाता है। लेकिन खैर आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। हैप्पी एंडिंग हो गई, इट्स ओके, हमारे लिए यही बहुत है। तो आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।